अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई कभी जो सुबहें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और कभी सुबह उठते हैं आप और थोड़े परेशान होते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं और स्पेशली जो मेरे यंगस्टर्स हैं, जेनजीज़ हैं, वो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। ज़रा सा नंबर ख़राब आ गए या ग्रेजुएट होने के बाद इधर से उधर सीवीज़ लेके जाना, जॉब ना मिलना, जो ज़िंदगी से सोचा है, जो एक्सपेक्टेशन है, जिसके लिए बहुत मेहनत की, अगर वो पूरा ना होना उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप चाहते हैं, तो मायूस हो जाता है इंसान। और मायूसी कुफ्र है, ये बात तो हमारा मज़हब भी हमें इसकी जगह जगह तलकीन करता है कि मायूसी कुफ्र है। अगर मैं आज का प्रोग्राम उस कहानी से शुरू करूं जो सुनकर शायद आपको थोड़ा सा झटका भी लगेगा, और अगर आप इस कैफियत से गुज़र रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, फुल स्टॉप लग गया है, तो शायद थोड़ी बहुत हलचल हो आपके दिमाग में। एक शख्स जो अपनी ज़िंदगी से हार बैठा था, हर चीज़ में नुकसान, रिश्ते उससे रूठ गए, कारोबार उसके हाथ में नहीं, और आखिरकार वो इंसानों से मायूस होने के बाद अल्लाह से मायूस होके मस्जिद के सहन में उदास बैठा था। वहाँ उसके पास एक बुज़ुर्ग आते हैं और उस बुज़ुर्ग ने उस लड़के से पूछा कि तू क्यों रो रहा है। तो उस लड़के ने उस बुज़ुर्ग को कहा कि अल्लाह ताला मेरी मदद नहीं करता। तो बुज़ुर्ग ने कुछ और सुने बगैर ज़मीन से एक सूखा बीज उठाया और उससे पूछा, तुम बता सकते हो कि ये जो सूखा बीज है, जो एक मुर्दे की शक्ल लग रहा है, क्या इसका कोई काम बनेगा, क्या इसका कुछ बनेगा? उसने कहा कि नहीं, ये तो सूखा बीज है, इसका क्या होने वाला है। तो बुज़ुर्ग ने उसे मुस्कुरा के समझाया और कहा कि अगर ये बीज भी सोच ले कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, तो वो कभी दरख्त बन ही नहीं पाएगा। लेकिन जब ये सूखा बीज मिट्टी में जाता है, टूटता है, अंधेरे में रहता है, तब जाके पौधा बनता है और वो पौधा दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, तूफ़ान आता है, लेकिन वो थमता है, और तब थमता है जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि मेरी जो मेहनत है उसका सिला मुझे अब मिला है। आपकी मेहनत के सिला जो आप चाहते हैं कि आपको मिले, उसका एक टाइम मुकर्रर है अल्लाह ताला की तरफ से। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी आज के शो के ज़रिए कि मायूसी कुफ्र है, हिम्मत ना हारें। एक दर बंद होता है, 100 दर खुलते हैं, और शायद उन 100 दर खुलने की वजह से वो एक दर बंद होता है। वरना आप कभी भी अगर कंफर्टेबली चल रहे होंगे एक रास्ते पर, तो कभी भी दूसरे तीसरे दर की शुरुआत ना करें। आपका रुख मोड़ने के लिए उस दर को बंद किया जाता है आप पे, तो इसलिए मायूस ना हो, कहीं ना कहीं रोशनी की किरण नज़र आएगी, आज नहीं तो कल, मगर मायूसी कुफ्र है। इस बात पर, इस जुमले पर पूरा प्रोग्राम हमने रख दिया है। अब शायद अगर मेरी इस कहानी से नहीं तो कम से कम 2.5 घंटे के शो से आपके दिल पे कुछ तो असर होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आज के इस पूरे प्रोग्राम के थ्रू कि मायूसी कुफ्र है। और आज का हमारा पैनल जो गेस्ट लिस्ट है उनसे मैं आपको वाकिफ़ करवा दूं। हमारे साथ बहुत दिनों बाद सलमा हसन नज़र आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आज हम ज़रा सलमा से पढ़ी लिखी बातें करेंगे बिस्मिल्लाह। और ज़िंदगी के एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर नौशीन शहजाद, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरी फेवरेट। बहुत कुछ सीखने का मिलता है आपसे हमेशा, और आज भी मैं तैयार हूँ बहुत कुछ और ग्रैब करने के लिए आपकी नॉलेज से इंशाल्लाह।
اور ہمارے ساتھ یہ بھی میری فیوریٹ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاتوی صاحبہ، اسلامک اسکالر، اور بہت اچھی گائیڈ لائنس دیتی ہیں ہمیں دین کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تو یہ جو سینٹینس ہے مایوسی کفر ہے، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. شکریہ. ضرور. ابھی آپ کی ٹیم سے بھی بات ہو رہی تھی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ مایوس کا لفظ استعمال مت کریں. اچھا. کہ آپ یہ کہیں کہ میری ہمت جواب دینے لگ گئی ہے، میں تھوڑا تھک گیا ہوں. کیونکہ مایوس مسلمان کو زیب نہیں دیتا مایوس ہونا. کیونکہ ہم جب جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کن کہہ دے تو ہو جاتا ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں اس پر، یقین رکھتے ہیں اس پر، تو کبھی بھی مومن نا امید نہیں ہوتا. جتنی بھی مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، اس نے بتا دیا ہے پہلے سے یہ تمہاری آزمائشیں. ہم بیٹھے ہی امتحان گاہ میں ہیں. فرمایا جیسے سورہ بقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور آپ دیکھیں ہماری ساری پریشانیاں انہی کے گرد ہیں. خوف ہے، بھوک ہے، تنگ دستی ہے، مال کی کمی، مال کی زیادتی، اولاد یا ماں باپ لے لیے، رشتے دے دیے، یہ ساری اس نے بتا دیے یہ امتحان ہے تمہارے. اور پھر بتایا کہ یہ امتحان جب آئے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے. اور کن چیزوں کے ساتھ؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک صبر کا دامن نہیں چھوڑو، ایک نماز نہیں چھوڑو. تو انشاءاللہ جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں ہے وہاں سے دروازے کھل جاتے ہیں کامیابی کے، فتح کے، ایسے. لیکن ان دنوں میں اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں مایوس ہو گیا، گویا کہ آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اللہ قادر نہیں ہے، اللہ کر نہیں سکتا، تو آپ کفر میں جا رہے ہیں. اچھا، ایک فیملی میں الگ الگ فطرت کے لوگ ہوتے ہیں. بالکل. جیسے فار ایگزامپل کبھی کبھی فادر بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں اور مدر تھوڑا ویک ہوتی ہیں. کبھی کبھار اگر آپ کی 3 یا 4 بہنیں ہیں یا بھائی ہیں، ان سبلنگز میں سے ایک کوئی اسٹرانگ پرسنالٹی کا مالک ہوتا ہے، جس کے بھی اوپر کوئی برا وقت آتا ہے وہ آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. سو اگر میں سلمیٰ تم سے پوچھتی ہوں، تمہاری پرسنالٹی، تمہاری فطرت میں کیا ہے؟ صبر ہے، تھوڑی اسٹرانگ ہو، تھوڑی ویک ہو، تھوڑا کندھا چاہیے ہوتا ہے کسی کا؟ آئی تھنک صبر ہے. صبر ہے، اور وہی بات جو انہوں نے کی اور بالکل صحیح ہے کہ صبر کے ساتھ ایک یقین ہوتا ہے. کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک کندھا چاہیے ہوتا ہے. اور کندھا شاید اس لیے نہیں چاہیے ہوتا دیٹ یس توکل، آپ کو یقین ہے، آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہو کہ اوپر والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہی کرے گا. وہ بلیف اگر آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کسی کی ضرورت ہے نہیں، واقعی نہیں ہے. اچھا، مگر اگر فیملی پہ جاؤں ہاں تو میں کہوں گی کہ ہاں میری بہن ہے جو مجھ سے بڑی ہیں، جی، اور ان کو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بھی ہو وہ کھڑی بھی ہوتی ہیں کہ نہیں میں سنبھال لوں گی. جیسے اگر میں امی کی، آئی تھنک واحد ایک ایسی چیز ہے کہ امی پاسنگ اوے، اس پہ شاید نہ مجھے صبر تھا نہ مجھ میں ہمت تھی. میں بالکل ہی گر گئی تھی، اور مجھے لگا 2-3 دن لگے سمجھنے کے لیے کہ نہیں، سب کو میری ضرورت ہے، میں یہ نہیں کر سکتی. تو اس وقت آپا تھی، وہ ان کی اسٹرینتھ ان کی اسٹرینتھ کام آئی. وہ سرپرائزنگلی کبھی نہیں میں نے انہیں ہمت چھوڑتے ہوئے دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا. شی از آلویز بین لائک نہیں، کرنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، کرنا ہے، ہو جائے گا. اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کب خود انٹرنلائز کرتی ہیں یا کب وہ روتی ہیں یا کب چیزوں کو سنبھالتی ہیں، مجھے واقعی نہیں پتا. اچھا، یہ چیز ایک انسان میں اپنے ماں باپ کی طرف سے ورثے میں ملتی ہے، یہ والی فطرتیں بھی، یہ والی عادات بھی. تو تمہارے پیرنٹس میں اس سے زیادہ اسٹرانگ کون تھا کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ ہو گیا، دوبارہ شروع کریں گے؟ میں نے تو امی سے سیکھا. یہ میں نے امی سے سیکھا کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہو جائے گا. امی کا یہ ہوتا ہو جائے گا، ابو کا یہ ہوتا تھا کر لیں گے. سو دیر واز اے ڈفرینس. امی کا یقین یہ تھا کہ نہیں ہو جائے گا، ہر چیز ہو جاتی ہے، یو ناٹ ٹو لوز ہوپ. ابو کا یہ تھا فکر نہیں کرو، میں ہوں، کر لیں گے. تو ایک ڈفرینس آ جاتا ہے. مگر ہاں اسٹرینتھ تو آئی تھنک دونوں سے ہی آئی ہے پھر، لیکن الگ الگ طریقوں سے. کیونکہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان سے ہی، اگر جب ہم بچے ہوتے ہیں ہم ان سے ہی گریب کرتے ہیں. بالکل. آپ کیا کہتی ہیں ڈاکٹر نوشین اس حوالے سے کہ ہم اگر یہی چیز جو کہ بہت جینزیز میں ہمیں نظر آ رہی ہے، بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، بہت جلدی، کیسے ہم ان کے اندر یہ ڈالیں؟ ہماری پرورش میں کہاں کمی رہ گئی؟ جنزی آج جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ہماری ہی پیداوار ہے. بالکل. ٹھیک ہے.
اور سکولز کی پیداوار ہے. سکولز میں اور پیرنٹس میں کوئی چینج آیا ہے جو جین زی میں چینج آیا ہے, یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اکیلے خود بخود ایک نسل بدل نہیں جاتی. ماں سوائے اس کے کہ ان کا سوشل میڈیا سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے, اور سوشل میڈیا پہ جو چینجز آئے ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے اندر شامل کر لیے ہیں. سوشل میڈیا پہ یہ چینج آیا ہے کہ انہوں نے ایک شاید سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق, یا ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ کون سے ٹاپکس پک کریں, انہوں نے مٹیریلسٹک ٹاپکس پک کر لیے اور بچوں کے بیچ میں ایک بہت ہی زیادہ ایک کم مائیگی کا احساس دلا دیا, ٹھیک ہے. جو تو ٹاپ کے 3% لوگ ہیں جو کہ ایکچولی وہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں اور سب کچھ لیتے ہیں, انہوں نے تو لے لیا. وہ سب بڑی بڑی گاڑیاں اور جس قسم کی وہ رہائش گاہیں دکھاتے ہیں, سب کچھ ہو گیا. تو جو باقی کے آپ کے پاس 97% لوگ بچتے ہیں, ان سب کے بیچ میں کم مائیگی کا احساس ہو گیا, ٹھیک ہے. کم مائیگی کا احساس ہوتے ہی اندر کے انسان کے اندر ایک فرسٹریشن آتی ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ میں کیوں نہیں حاصل کر سکتا, ٹھیک ہے. پھر اس کو لگتا ہے کہ کیسے حاصل کروں, کس کاروبار سے کروں, تو وہ ہیلپ لیس فیل کرتا ہے, کیونکہ اس بچے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں فوراً امیر کیسے ہو جاؤں اور فوراً میں ہر پاور اور اٹانومی کیسے حاصل کر لوں. پھر جب اس کو پریشانی ہیلپ لیسنس کی فیلنگ آتی ہے, تو ہوپ لیسنس ہمیشہ ہیلپ لیسنس کے بعد آتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی پہلے آپ کو بے چارگی محسوس ہوتی ہے اور اس کے بعد نا امیدی. پہلے مجبوری فیل ہوتی ہے, اس کے بعد نا امیدی. نا امیدی کا مطلب ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں انوائرمنٹ میں چینج نہیں آئے گا. تو جب یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو آپ خود بتائیں وہ کیا کرے گا. وہ کہے گا میں تو کچھ بھی کر لوں, انوائرمنٹ میں تو چینج آنا ہی نہیں ہے. تو وہ جو ایک حالات سے بن گئے ہیں, ان حالات میں سے ہمیں بچے کو نکالنے کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اس کو بتانی ہے کہ چھوٹی کامیابی کو بھی سیلیبریٹ کرو, ٹھیک. بچے چھوٹی کامیابی کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے. مثال دیں. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, اس کے کچھ نمبر اچھے آ گئے, تو ماں باپ کو چاہیے اس چیز کو بھی سیلیبریٹ کریں. نہ ماں باپ کر رہے ہیں نہ بچہ کہہ رہے نہیں, اس دن سیلیبریٹ کروں گا جس دن یہ جو میرا ہدف ہے کہ اتنے پیسے مجھے مل جائیں, وہ مل جائیں گے تو میں سیلیبریٹ کروں گا, ٹھیک ہے. اور بات پھر چلی گئی یوٹیوبرز اور بلاگرز کی طرف, اور ان کی موجودگی. دیکھیں جتنے بھی پروفیشنز ہوتے تھے پہلے, پائلٹ ہوتا تھا تو جہاز اچھا اڑاتا تھا, ایک بچہ کہتا تھا میں سائنٹسٹ بنوں گا تو نئی نئی انوینشنز ہوتی تھیں, ایک بچہ کہتا تھا میں ڈاکٹر بنوں گا تو دنیا کا بھلا ہوتا تھا, کوئی کہتا تھا کہ میں کاروبار کروں گا. اب بچوں کے کسی بھی کاروبار سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا, ٹھیک. آپ یہ چیزیں تو ہم نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہیں کہ لیجئے میں صبح اٹھا, میں نے ناشتہ کیا, میں نے کھانا کھایا, آپ کو یہ دوسرے بندے کو دیکھ کے کیا حاصل, ٹھیک. تو یہ جو اس قسم کے پروفیشنز آ گئے ہیں, جن پروفیشن سے دوسرے لوگوں کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا, ٹھیک. نہ وہ کوئی چیز سیکھ پا رہے ہیں, نہ کچھ پتہ چل رہا ہے ان کو. اور جو بندہ یہ کام خود کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے, مگر جو دیکھ رہا ہے کہ اس کی آسائش کی زندگی, وہ پورا اپنا گھر دکھا رہے ہیں نا, تو وہ نا امیدی پھیل رہی ہے. اور اس نا امیدی کے جواب میں فرسٹریشن آ رہی ہے, اور اس فرسٹریشن کے جواب میں جرائم بڑھ رہے ہیں, ٹھیک. میں تو بات اس طرف کو لے کے جاؤں گی. جب کم مائیگی کا آپ کو احساس ہوتا ہے تو یا تو آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے اور آپ کونے میں گھس کے بیٹھ جاتے ہیں, اور بصورت دیگر آپ کہتے ہیں چلو چیزیں چرا لو, نہیں ہے میرے پاس تو. اور یہ رابریز کے تو پہلے ہی اتنے ڈرامے آتے ہیں, اور لائک ان کے پاس تو اتنا ہے, اگر میں تھوڑا سا لے لوں میں تھوڑا سا لے لوں گا تو کیا ہو جائے گا. جیسے ایک جی ہاں. اور پھر لڑکیاں ہیں اور لڑکے ہیں, ان کو کوئی کسی قسم کا بھی کام کہتا ہے تو وہ کرنے کو تیار ہیں کہ اچھا پیسہ مل جائے گا. اس صورت میں اسمگلنگ بڑھ گئی, آپ کی یہ چیزیں بڑھ گئیں, اور ملک میں مورل ویلیوز خراب ہو گئی. اور نا امیدی ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے, ٹھیک ہے. بالکل. اور اس کے بعد وہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ بھی یہی کہہ رہے ہیں تم یہ کام کرو میں تمہیں یہ تحفہ لے کے دوں گا. اگین بچے کو مٹیریلسٹک بنا رہے, ٹھیک ہے.
وہ تو ہم ماں کیسے باپ اپنا رخ کیسے چینج کریں؟ ماں باپ کو یہ کہنا چاہیے کہ تم یہ کام کرو. فار ایگزامپل تم میتھس کا یہ والا چیپٹر کر لو تو تم کتنے ذہین ہو جاؤ گے اور تمہارا دماغ کتنا تیز کام کرے گا. بچے کو ایسا ریوارڈ دینا جو اس کے اندر موجود ہے. باہر سے ریوارڈ لا کے کیوں دے رہے کہ تم یہ کام کر لو تو میں تمہیں یہ فلاں تحفہ خرید دوں گا. تو وہ بچہ تو ifs اینڈ بٹس کے اندر رہ جائے گا اور پھر بڑا ہو کے سوچے گا کہ یوں کروں گا تو یوں ملے گا, یوں کروں گا تو یوں ملے گا. ادروائز اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب میتھس کی کتاب ختم کر لوں گا تو میتھس آ جائے گی. جب ہاکی کھیلنا سیکھ لوں گا تو کتنا مزہ آئے گا, دوسری ٹیم کو ہرا سکوں گا. اب آپ ایک میڈل کی خاطر مرے جا رہے, ٹھیک, آپ نے ایکسٹرنسک ریوارڈ رکھ دیا تو وہ انٹرنسک ریوارڈ کدھر گیا. رائٹ. مجھے یاد ہے کہ میں نے جب اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک ختم کیا, اس کی کمپلیٹ ہوا, تو میں نے اپنے ابو سے اور بچوں کی طرح کہا کہ اب آپ مجھے کیا انعام دیں گے. تو میرے ابو نے مجھے گلے لگایا, سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہتے بیٹا اس کا انعام میرے پاس تو ہے ہی نہیں, میں تمہیں اگر اس کا انعام دے دوں تو یہ تو ایک چیز کو بہت ہی مختصر کرنے والی بات ہے. کہتے بیٹا اس کا انعام تو اللہ ہی دے گا, اور جو اللہ دے گا تو وہ پھر پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا, تو یہ انعام مجھ سے نہ مانگو. جی. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انعام دیتے تھے مگر کہنے لگے یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کا انعام اگر آپ کو میں نے دے دیا تو آپ سمجھو گی کہ کیا میں اسی کے لیے یہ پڑھ رہی تھی. تو کہتے یہ تو ساری عمر آپ کو انعام ملے گا, آپ نے یہ پڑھ لیا, اس میں سے کچھ جز یاد کر لیے, جب پریشانی ہوگی یاد کر کے پڑھ لیا کرنا, یہی انعام ہے. بالکل بالکل. تو ہمارے بس سامنے میں تو یہی ہمارے سامنے نگہت ہیں, اور نگہت کی ایسی زندگی میں کیا بیتی ہے جو ان کو یہ چیز ان کے اوپر حاوی ہو گئی کہ مایوسی زندگی پہ حاوی ہو گئی. میری زندگی میں یہ ہوا ہے کہ میرا بیٹا ہے تقریباً اس وقت تو 23-24 سال کا ہو گیا ہے, اور 20-21 سال کی عمر میں وہ بیمار ہوئے تھے. تو جب سے ہم ان کا علاج کروا رہے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ دم درود کرا لو, کوئی روحانی علاج کے, جو ڈاکٹر بتاتا ہے ہم ہر جگہ اس کا علاج کروایا. ہر دوسرے دن ہم اس کو اسپتال میں لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہم دونوں میاں بیوی اتنے پریشان ہو گئے اس کا علاج کراتے کراتے کہ تو نہ وہ چل پاتے ہیں, نہ وہ اپنے ہاتھ سے کھا پاتے ہیں. جوان بچہ ہے اور ایک ہی بیٹا ہے ہمارا, ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. تو اس کا علاج کرا کرا کے ہم اتنے پریشان ہوتے اور ہیں. ابھی تک آپ کو پتہ نہیں لگا کہ کیا ان کو بیماری؟ ان کو بخار ہوا تھا, بخار سے ان کے سر میں درد ہوا, ہم ڈاکٹر کے لے کے گئے, ان کا علاج کراتے رہے. جب ان کا علاج ہوتا رہا تو علاج ہوتے ہوتے ہی وہ پیرالائز ہو گئے. علاج کے دوران ہی پیرالائز ہو گئے. وہ بالکل بھی نہیں چل پاتے تھے, بس ہے نا سمجھ میں نہیں آتا. ابھی بھی وہ بستر پہ ہی ہیں, کھانا بھی ہم خود ہی انہیں کھلاتے ہیں, بس روز اپنے بچے کو دیکھتے ہیں روز. کیا ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, لائک دعاؤں کے ذریعے, یا کوئی ایسی طبیعت بہتری کی طرف جا رہی ہے یا بہتری کی طرف نزولی جاتی کی ہے, طرف ان کی جا رہی ہے؟ طبیعت بہتری کی طرف بھی جاتی ہے, مگر پھر وہ بخار ان کو ہو جاتا ہے, وہ پھر دوبارہ اپنے اسی کنڈیشن پر آ جاتے ہیں. کوئی نام وغیرہ دیتا ہے ڈاکٹر اس بیماری کا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے دماغ کے نا پٹھے سکڑ گئے ہیں. اچھا, ایم آر آئی وغیرہ کرایا؟ ایم آر آئی کروایا ہے, ان کا بہت علاج ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں ان کا دوا بھی دیے, دوا کھاتے رہتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں. ویسے آپ کی طرف دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں؟ ہاں بات کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ان کا اپنا حوصلہ کیسا ہے؟ میرا حوصلہ بس آپ کا نہیں, بچے کا حوصلہ. بچے کا حوصلہ بھی ہے تھوڑا سا. وہ کہتا ہے ہم اس کو جب کھلاتے ہیں ہمارے آنسو نکلتے ہیں اس کو دیکھ کے, تو کہتا ہے ماما آپ پریشان نہیں ہو, میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اچھا, اور جب لیٹا رہتا ہے تو کیا کرتا رہتا ہے؟ کوئی کتاب پڑھتا ہے؟ ہاں موبائل میں لگا رہتا ہے, موبائل میں دیکھتا رہتا ہے اپنی چیزیں لیٹا ہوا. ماشاءاللہ ہاتھ پاؤں ہلا لیتا ہے؟ وہ ہاتھ ان کے تھوڑے سے زیادہ چلتے ہی نہیں ہیں, اس سے مطلب رہتے ہیں نا ہاتھ ان کے, تو اسی سے موبائل وغیرہ پکڑ لیتے ہیں. اس طریقے سے کوئی ایسا ڈاکٹر نے علاج بتایا ہے جس سے کہ کچھ ان کی طبیعت میں کمی ہو جائے؟ ایکسرسائز ہم نے ڈاکٹر عبداللہ کو دکھایا ہے انہیں, تو وہ کہتے ہیں ان کی ایکسرسائز کراؤ. فزیو تھراپی؟ جی فزیوتھراپی ایکسرسائز ہم کروا رہے ہیں ان کی, اس سے تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے. اگر ان کی ایکسرسائز اگر ایک دن بھی رک جائے کوئی, تو پھر وہ دوبارہ اپنی پوزیشن پر آ جاتے ہیں. اچھا, شاید ہو سکتا ہے ان کی بیماری یہ صحیح بتا نہیں پا رہی. دیکھیے ایسا بھی ہو رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی امپروومنٹ بھی ہے. ہاں
بالکل وہ کہہ رہی ہے نا کہ بالکل تنزلی کی طرف نہیں جا رہا, کبھی کبھی بہتری آ جاتی ہے. کبھی کبھی آ جاتی ہے بہتری, ان کے پاؤں ایسے ہو جاتے ہیں بالکل اکڑ جاتے ہیں نا, جیسے وہ ہم موڑے نا تو ان کے پاؤں مڑتے بھی نہیں ہیں. کبھی ایک دم سیدھے ہو جاتے ہیں, ہاتھ ان کے اتنی مشکل سے اٹھاتے ہیں. ایکسرسائز والا بھی بہت مشکل سے ان کی ایکسرسائز کرتا ہے, بالکل سخت ہو جاتا ہے ان کا جسم نا, سخت ہو جاتا ہے ایک دم, اور کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے. کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو دیکھیں ایک فیملی آپ کے سامنے ہے, ایسے بہت سارے اور فیملیز ہیں جو گھر کا کوئی ایک فرد بیمار ہوتا ہے تو پورے گھر کا روٹین افیکٹ کرتا ہے. خوشی کا کوئی لمحہ آتا ہے تو خوشیاں نہیں سیلیبریٹ ہوتی کیونکہ ایک وہ اداسی اور ایک سوگ سا رہتا ہے اس گھر میں, جس میں کوئی ایک مستقل بیمار رہے کافی دن تک, اور اسپیشلی اگر جوان اولاد ہے یا کوئی بھی جوان گھر کا بیمار ہے تو اسپیشلی تب یہ ہوتا ہے. تو اس وقت گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے اپنی صحت کے لیے, اپنے گھر کے ماحول کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ گھر والوں کی جو اپنی روٹین ہے نا اور اپنا جو آرام ہے اس کو تھوڑا تھوڑا پورا کرنے لگیں. ٹھیک ہے, مثلا دیکھ رہے ہیں کہ اگر بچہ سو رہا ہے تو آپ بھی نیند پوری کر لیں. ٹھیک, بچہ کھانا کھا کے بیٹھ گیا اور موبائل سے کچھ کھیل رہا ہے تو آپ نے جو کام کرنے وہ کرائیں, مگر اپنی نیند پوری رکھیں, کیونکہ اگر آپ صحت مند نہیں ہوں گی تو بچے کا خیال نہیں رکھ سکیں گی. تو اپنی طبیعت اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں, اور ان کو تو زیادہ سے زیادہ یہی چاہیے نا کہ ان کو کوئی کھانا کھلا دے یا باتھ روم لے جائے. تو ان دو چیزوں کے علاوہ جو ہے آپ ان کو تیار کر کے یا ویل چیئر پہ بٹھا کے لاؤنج میں لے آئیں تاکہ سب بچوں کے درمیان بیٹھیں. پھر آپ کبھی کبھی اس کو باہر لے جائیں سیر کرنے, اس بہانے آپ کی بھی سیر ہو جائے گی, تازہ ہوا لگے گی, بچہ بھی ٹھیک ہونے کو آئے گا. اور دوسرا یہ بات ہوتی ہے کہ جب کوئی گھر میں مریض ہو تو اس کی عیادت کے لیے, عیادت کا تو ان کو آپا کو پتہ ہوگا کہ بہت ثواب ہوتا ہے, بہت ثواب ہے عیادت کا. اور بعض دفعہ کسی ایک بیمار شخص کی وجہ سے جو ہے وہ گھر کا بڑا رزق کھلا ہوا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس گھر میں کر رہا ہوتا ہے. یہ تو خیر یہ بتائیں گی آپ کو بات, مگر گھر والوں کو اپنی روٹین کسی حد تک نارمل روٹین رکھنی چاہیے. بالکل. اگر آپ بالکل اس کے لیے وہ ہو جائیں گی نا کہ اپنی سب نے روٹین ختم کر دی تو پورا گھر بیمار پڑ جائے گا. ابھی تو ایک شخص بیمار ہے تو اس کی صحت کے لیے باقی لوگوں کو ورزش بھی کرنی چاہیے, شادیوں پہ بھی جانا چاہیے, تقریبات میں بھی جانا چاہیے, کیونکہ ایسے گھر والے کہیں آنا جانا چھوڑ دیں, ایک شخص اس کے پاس رک جائے باقی چلے جائیں باری باری کرنے کی کسی رکھیے. وقت, جی, ورنہ اس سے زندگی یہ بھی فرق پڑتا ہے کیونکہ جو آپ کا جو بھی ہے گھر میں جو بیمار ہے, اگر ان کو اس بات کا احساس رہے گا کہ آپ کو اس چیز سے تکلیف ہو رہی ہے تو اس بات سے انہیں ایک تکلیف رہے گی اور مسلسل رہے گی. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو وہ تکلیف نہ دیں. مانا کہ گھر میں صرف تھوڑا سا ہی سمجھ سکتی ہوں اس بات کو کہ میری بیٹی ہے, اس کی کمر کی سرجری ہوئی تھی, 1 سال تک وہ بستر پہ تھی, چلنا پھرنا مشکل تھا, چیزیں مشکل تھیں, مگر میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ میں اس کے سامنے مسکراتی رہوں, اس کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دوں کہ تم ایک بوجھ ہو یا تمہاری وجہ سے مجھے کوئی تکلیف ہے. کیونکہ پھر انسان بستر پہ تو ہوتا ہی ہے, اپنی تکلیف سنبھال بھی رہا ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کی تکلیف بھی لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو کوشش بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اپنا خیال تو ہم نے رکھنا ہی ہے, کیونکہ اپنا نہیں رکھیں گے تو اگلے کا نہیں رکھ سکتے. بالکل. اور اگر ان کو لگے گا گھر والے بند ہو گئے میری وجہ سے تو کتنا بڑا ذہنی بوجھ ہوگا. تو اس لیے کوشش کریں, میں جانتی ہوں تکلیف بہت ہوتی ہوگی, آپ ایک ماں ہیں, جتنا کام وہ خود کر سکتے ہیں نا وہ ان کو کرنے دیا جائے. ہاں, بہت زیادہ بھی ان کو ڈیپینڈنٹ نہ ان سے بنائیں. نا ہوتے ہی نہیں ہے, کوئی بھی کام ہے نا اپنا وہ کر ہی نہیں پاتے. ان کے دیکھیے فرض کیجئے کہ اگر خدا نخواستہ ہاتھ وغیرہ مڑ جاتے تو آج کل اسپیشل قسم کی چمچ آتی ہے جس سے کہ کھایا جا سکتا ہے. مطلب کسی بھی طریقے سے ان کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ اپنے کام خود کر سکتے ہیں تو وہ حوصلہ محسوس. ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ جیسے فار ایگزامپل پتہ نہیں, مجھے تو نہیں پتا, آپ ہی دیپ کے لحاظ سے بتا سکتی ہیں, سورہ رحمان یا بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو گھر میں لگانے سے کہتے ہیں کہ صحت یابی ہوتی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم پوچھیں گے اسی بارے میں امتیاز جاوید خاکپی صاحبہ سے کہ ہمیں دعائیں کس طرح ہیل کر سکتی ہیں. گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. سو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مایوسی کفر ہے
اور یہ دلیلیں بھی پیش کی جا رہی ہیں, الگ الگ پوائنٹ آف ویوز آپ کو مل رہے ہیں. میں نے پروگرام میں جانے سے پہلے امتیاز جاوید خاکپور صاحبہ سے کہا تھا کہ ریلیجن ہمیں بہت نا کمپوزڈ رکھتا ہے. جب ہم بکھر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو مدد ہماری کرتا ہے, لائک میں تو اپنے لیے یہی کہوں گی, آئی گیس آپ لوگ بھی یہی کہیں گے, بچا لیتا ہے, بہت ساری چیزوں سے ہمیں بچا لیتا ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں, سجدوں میں جاتے ہیں, روتے ہیں اللہ کے آگے گر گڑاتے ہیں, تو ہمیں ایک سکون دل کو ملتا ہے جس کی وجہ سے ہم تھوڑا ہلکا فیل کرتے ہیں. سو ہمیں مذہب نے, بہت سارے لوگ جو میانہ روی کے ساتھ جو چلتے ہیں اور ریلیجن فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ فیتھ ہوتا ہے کہ اللہ صحیح کر دے گا, تو ان کو بہت, میں نے اپنے ارد گرد بھی بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سنبھلے رہتے ہیں. ان کی زندگی میں اتنا کچھ ہو گیا ہوتا ہے اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا, لیکن ان کو ریلیجن نے سپورٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور زندہ رکھا ہوا ہوتا ہے. بے شک بے شک. تو آپ کچھ ہیلپ کر سکتی ہیں اس طرح, وہ جو خاتون تھی جن کا بچہ بیمار ہے گھر میں؟ کیونکہ میری امی بھی سورہ رحمان لگا کے مستقل سنتی رہتی تھی جب وہ بیڈ ریڈن ہو گئی تھی. ان کے فون موبائل ہوتا تھا اور وہ سورہ رحمان لوپ میں سنتی رہتی تھی. صحیح. جی نیدا, میں پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں سارے ہمارے مسائل کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ دین سے دور ہے ہم. نہ ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ اس کو اپلائی کرتے ہیں. اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو اب اللہ کی رحمت کے امیدوار رہنا, بھروسہ رکھنا, تو حالات بالکل بدل سکتے ہیں اور بدل جاتے ہیں. اور آپ نے یہ درست بات کی. دیکھیں جس گھر میں ذکر کثرت سے ہوتا ہے, نماز کثرت سے ہو رہی ہے, استغفار کثرت سے ہو رہا ہے, جیسے آپ نے کہا سورہ رحمان اور سورہ فاتحہ, یہ اتنے بڑے عظیم تحفے ہیں بیماری کے لیے کہ یہ آپ جتنا زیادہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ بھی ہے ہی شفا, سورہ رحمان کی بھی اتنی ہیلنگ پاورز ملتی ہیں انسان کو کہ انسان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور بالکل وہ پیرالائز ہوتا ہے, اور مگر اس سے فرق پڑتا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے, اس سوچ کو بدلنا ہے. سارا ہمارا دماغ, ہم یہ کہہ دیں گے نا یہ معمولی چیز ہے, میرے رب کے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں یہ بڑی چیز, اور رب نے کن کہنا ہے تو ہو جانا ہے. سب کچھ اسباب کی دنیا نہیں ہے, ایک ماوراء الاسباب ہے, ایک کن ہے. تو جب ہم رب کو قادر مطلق مانتے ہیں تو پھر یہ جان لیں کہ دیکھیں سب سے زیادہ آزمائشیں اس کے پیاروں پر آئیں. ہم انبیاء کو دیکھیے, حضرت ایوب علیہ السلام, اللہ نے ان سے سب کچھ لے لیا, اہل و عیال, مال, دولت, اتنا تھا ان کے پاس مال, اللہ نے سب کچھ لے لیا, یہاں تک کہ جسم میں بھی بیماری آ گئی, اور اس قدر بیماری آئی کہ سب چھوڑ کر چلے گئے. صرف ایک زوجہ ساتھ رہیں جو وضو میں ہیلپ دیتی تھی, یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ میری زبان اور میرے جو دل ہے اس کو مولا کچھ نہ ہو, کہ زبان سے میں تیرا ذکر کرتا رہوں اور دل میں تیری یاد رہے. اور اتنا انہوں نے صبر دکھایا کہ صبر ایوب مشہور ہو گیا. اور اللہ نے پھر لمحہ بھر لگا, اللہ نے فرمایا پاؤں کی ایڑی مارو, چشمہ پھوٹے گا, اس میں غسل کرو. اور وہ کیا ہوا کہ غسل کیا انہوں نے, ساری بیماری جاتی رہی, جوانی لوٹ کر آئی, پھر اللہ نے سب کچھ واپس لوٹایا. تو ہم جب بیماری آئے, جب کچھ آئے, تو ہم یاد کیا کریں انبیاء کرام کو کہ ان پر بڑی آزمائشیں آئیں, جبکہ وہ اللہ کے بہت پیارے اور نیک بندے ہیں, نبی ہیں. تو جب انہوں نے بیماری آئی یا کوئی آزمائش آئی تو کیا کیا, انہوں نے اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑا, اللہ پہ توکل کو نہیں چھوڑا. اور اللہ فرماتا ہے کہ نعمتوں کی طرف دھیان دو, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو آپ کا دھیان اس کی عطاؤں پر گیا تو شکر آیا دل میں, آپ نا امید نہیں ہوئے, آپ نے کہا اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے, زندگی دی ہے, وقت دیا ہے. اب یہاں تھوڑا سا ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو 97% کی بات ہو رہی تھی نا کہ وہ نا امید ہو جاتے ہیں اور جلدی ہو جاتے, ہم نے ان کے گولز صحیح سیٹ نہیں کیے. ہم مدرز ہیں, ہم بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, ہم گھر میں یہ کلیئر رکھیں کہ کامیابی دولت میں نہیں ہے, کامیابی اس کے پاس ہے جس نے رب کو راضی کر لیا. اور حقیقی کامیابی کا تو پتہ اس وقت چلنا ہے جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی, پھر پتہ چلے گا کون کامیاب رہا اور کون ناکام رہا. تو اس کامیابی کے لیے اسٹرگل کرنی ہے کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو سرخرو ہو. تو جب آپ نے گول بدلا تو آٹومیٹیکلی بچوں کا بھی ٹارگٹ بدل گیا. اب جب انہوں نے یہ دھیان رکھا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے تو ان کا عمل بدل گیا, ان کی سوچ بدل گئی, ترجیحات بدل گئیں, اب پرائرٹیز چینج ہوئیں تو زندگی پوری یکسر بدل گئی. دیکھیں اصل چیز ہے سکون, خوشی,
آپ ہنسیں، دل سے ہنسیں. آپ کی کہہ کے وہ جو ہے وہ ایک طبیعت اور مزاج میں آئے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو اطمینان قلب عطا ہوتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ سب فانی ہیں، کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اور ابدی اور ہمیشہ زندگی رہنے والی وہ ہے. تو اس میں جو کامیاب ہوا وہی کامیاب. تو جب آپ نے بچے کو یہ فیڈ کرا دیا، وہ سوشل میڈیا یوز بھی کر رہا ہے نا، تو وہ اسے برائی سے کراہت اور نفرت محسوس ہو رہی ہے. مجھے معلوم ہے، ہمارے بچے بھی یوز کرتے ہیں، ہمارے سارے بچے اس سافٹ ویئر سے ہی اس سے انجینئر ہیں اور سب. لیکن ایک بچپن سے ان کی طبیعت میں، مزاج میں، میں نے کہا میں نہ دیکھوں، رب دیکھ رہا ہے. آپ موبائل پر کیا دیکھ رہے ہو، آپ لیپ ٹاپ پہ کیا لگا رہے ہو، تو آپ وہ تو کسی لمحے غافل نہیں ہے آپ سے. تو الحمدللہ انہوں نے پازیٹیو یوز کیا ہمیشہ ان چیزوں کا. ہم ان چیزوں سے کٹ نہیں سکتے، لیکن ان کو سمت دے سکتے ہیں کہ آپ نے کیا چیز دیکھنی ہے، کیا چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے. یہ انفارمیشن آپ کو دے رہی ہیں یہ چیزیں، مگر وزڈم نہیں دیں گی، آپ کی تربیت نہیں کریں گی. اچھائی برائی، اچھا اللہ کو راضی کرنے کا، یہ ساری سوچ آپ کو آپ کی مدرس نے دینی ہے، آپ کے گھر والوں نے دینی ہے. اور آپ نے بھی جو بات کی نا کہ فادر نے بھی تو دینی ہے. سوری، مدر نے بھی دینی ہے، فادر نے بھی دینی ہے. زیادہ اس کو نا ماں سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ ماں ہر وقت اس کے ساتھ فادرز پھر بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. انہیں کفالت کرنی ہے، انہیں ان کے لیے معاشی طور پر سٹرگل کر کے لانی ہے. تو اب ایک ہے کہ بچہ نہیں ہے، فطرتاً اس میں نہیں ہے، بہادری نہیں ہے، یا اس میں نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. تو یہاں بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اس کے الٹ اس کو کہیں. اگر کوئی بچہ کمزور ہے تو یہی تو طاقتور ہے، یہی تو ذہین ہے میرا بچہ. ایک طرف اس کا ذہن نہیں چلا، دوسری طرف چلے گا. تو جب ایسے القابات سے آپ پکارتے ہیں، اور اسلام زور دیتا ہے کہ بچوں کو اچھے ناموں سے پکارو، اور اگر وہ کن ذہن ہے تو آپ نہ کہیں اسے کہ وہ کن ذہن ہے، تو اس کا کہیں ذہن اور چلے گا، کہیں اور وہ اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہے. بہت تو آپ نے اس کو انکریج کرنا ہے کہ آپ بیٹا یہ کر سکتے ہیں، آپ ہمت پکڑیں. اس کو ہمیشہ لائف میں یہ یاد رہے گا کہ ہمت پکڑنی ہے، مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. رب ہمارا ہے، ایمان والے ہیں، آپ کسی سے ڈرے نہیں. یعنی کہ یہ چیز، یہ والی جدوجہد، یہ تربیت کا حصہ ہم نے بنانا ہے. جب کہتے ہیں نا بچہ 7 سال کی عمر تک جذب کرتا ہے، اسی وقت سے اگر ہم اس کے اندر یہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیں گے تو شاید بڑے ہو کے اس کو یہ نہیں ہو، یہ جملہ اس کے لیے نہیں بنا ہو کہ مایوسی کفر ہے. ڈاکٹر امتیاز نے بڑی اچھی بات کی. مجھے اپنا ایک اسکول کا واقعہ یاد آ گیا. میری میتھس کی ٹیچر کہا کرتی تھی، نوشین یو ول گیٹ 1 ادروائز 0. اچھا، اب میرا ایک سم رانگ ہوتا تو مجھے کہتی تھی یو ول ہارڈلی گیٹ 1 ادروائز 0. یعنی انہوں نے مجھے سال کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ آپ کے تو یہ نمبر آئیں گے. اور ایک چھوٹی سی غلطی پہ پھر ان کو بچے ہنس پڑے تو ان کو بھی لطف آنے لگا شاید. پھر وہ ہر کلاس میں یہ جملہ دہراتی. پھر میں نے کیا کیا کہ سب سبجیکٹس چھوڑ دیے، میں نے میتھس پڑھنی شروع کر دی. میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. اس زمانے میں تو آپ ٹیچر کے آگے ایک لفظ نہیں بول سکتے تھے. میں پڑھتی رہی. پھر میرے 79 آئے. پھر میں اپنے مارکس لے کے مس کے پاس گئی تو انہوں نے تب بھی شاباش نہیں دی، مگر باقی لڑکیوں نے کہا سر مس آپ نے کہا تھا یو ول ہارڈلی گیٹ 1، انہوں نے تو 79 لے لیے. بعض دفعہ کوئی آپ کو نیچا دکھا رہا ہوتا ہے یا آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل ڈھہ جائیں اور آپ بالکل مطلب آپ کہیں کہ میری تو سیلف اسٹیم لو ہو گئی. میرے جیسے لوگ ہوں تو وہ ایک دم کیا کرتے ہیں کہ اس کا وہ کہتے ہیں کہ اب میں محنت اب میں دکھاتی ہوں بچوں کو. ڈاکٹر نوشین آپ کے گھر میں سرکمسٹانسز ہیں تو وہ آپ کو یا بنا جاتے ہیں یا بگاڑ جاتے ہیں. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کمپلیٹ ہوگی آپ کے گھر کی وجہ سے. میں یہی کہنے والی تھی، فرق یہ پڑتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے آپ سے. اگر ٹیچرز آپ کو نالائق کہہ رہے ہوتے ہیں اور ٹیچرز کی بات سن کے گھر والے بھی آپ کو نالائق کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بچہ جو ہے نا اس کی سیلف اسٹیم روئن ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا، یہ تو ایسا جملہ تھا کہ میں شرمندگی کے مارے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتی تھی. البتہ بچے بڑا انجوائے کرتے تھے تو وہ آگے پیچھے میرے پیچھے پھرتے اور کہتے نوشین یو ول ہارڈلی گیٹ 1 ادروائز ریکارڈ لگاتے تھے. جی. تو وہ آپ کی کمپلیٹ اسی لیے رہی کہ گھر والوں کی طرف سے اتنی اسٹرانگ آپ کی پرسنالٹی بنا دی گئی تھی. تو میرے فیڈرل بورڈ میں پھر میری 7th پوزیشن تھی. فیڈرل بورڈ اتنا مشکل ہے. تو اس کا مطلب آپ کی اس بات سے کتنا اندازہ یہ ہوا کہ گھر والوں کا رول کتنا بڑا ہے پرسنالٹی بلڈ کرنے میں. ٹیچر علامہ اقبال کا ایک شعر کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب،
یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اڑانے کے لیے ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ امرین ہے، اور امرین کیا بتانا چاہیں گی جو ان کی زندگی پر گزر رہی ہے؟ السلام علیکم میم. سامنے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن میں نے ہی ان کو مشورہ دیا کہ آپ آؤٹ آف کنٹری جائیں، اور یہ ہے کہ ہم اپنا گھر کر سکتے ہیں، تھوڑا یہ ہے وہ بہتر مستقبل جی کی بہتر خاطر۔ مستقبل کے لیے۔ میرے 4 بچے ہیں، اچھا، تو وہ گئے بھی وہاں کسی کے تھرو، لیکن اس بندے نے ان کے ساتھ ان کو کہا کہ آپ مطلب یہاں آ گئے، ان کو کہا کہ آپ یہاں جاب کریں گے اور مطلب آپ کو رہائش بھی فری دی جائے گی، ہاں اور 16 لاکھ روپے انہوں نے لیے ہم سے، ہم نے ادھار قرض کر کے ان کے بھرے، اور وہ وہاں گئے بھی، تو انہوں نے وہاں ان کو 1 مہینے وہاں اسٹے کروایا اور سب دکھایا کہ یہاں پہ آپ جاب کریں گے، یہاں سب کچھ کریں گے، لیکن جب وہ یہاں آئے ان آؤٹ کرنے کے لیے تو انہوں نے پھر فون اٹھانا بند کر دیا، انہوں نے مطلب پیسے کھا لیے ہمارے 16 لاکھ روپے۔ اور آپ کے میاں واپس آ گئے؟ جی میرے میاں واپس آ گئے، اور میرے میاں جب یہاں واپس آئے ان کی جاب وغیرہ سب چھوٹ گئی تھی، اور وہ اتنا پریشان ہو گئے کہ اب میں کیا کروں گا، میں اب کیسے گزارا کروں گا، میں اپنے بچوں کو کیسے پالوں گا، اور یہ قرضہ کیسے اتاروں گا۔ تو وہ اتنا مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہاں سے دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے چھلانگ لگا لوں، میں خودکشی کر لوں، بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ پھر میں نے ان کو بس میں یہی چاہوں گی کہ مجھے کچھ اس طرح سے، میں بہت مایوس ہو گئی تھی، میں تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں ان کو کیسے سمجھاؤں، میں تو یہ بتائیں گے آگے، لیکن جو جوانی ہوتی ہے وہ رسک لینے کا ہی نام ہے۔ جی میم، آپ جوانی میں رسک لے سکتے ہیں، کبھی جمپ لگ جاتی ہے، کبھی چھکا لگ جاتا ہے، کبھی کبھار سانپ سیڑھی کے گیم کی طرح آپ کو دوبارہ سے محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر آپ رسک نہیں لیں گے زندگی میں، آپ لوگوں کی نیت تو یہی تھی کہ اچھا فیوچر ہو، لیکن وہ نہیں بنا تھا آپ کے لیے، اور وہ 1 مہینے میں ہی واپس آ گئے، پیسہ گیا، میاں تو آپ کے پاس ہی ہے۔ شاید اگر آپ اس بات کو اس طرح سوچیں، باقی آپ لوگ بتا سکتے ہیں بہتر۔ جی سلمہ آپ بتائیے، آپ کچھ کہہ سکتے ہیں ان کو اس حوالے سے؟ آئی تھنک ڈپریشن صرف آپ کا نہیں، آپ کے شوہر کا زیادہ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، اور آبویسلی جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے ایز اے ہیومن بینگ، شاید مرد کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ذمہ دار ہے، بچوں کے لیے ذمہ دار ہے، اور ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ ایسا ہی سمجھ رہے تھے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آئی تھنک اس وقت ایز اے وائف ایک ساتھی کی طرح آپ کو ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور ان کو واپس کھڑے ہونے کے لیے مجبور کرنا پڑے گا کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں، یقین دلانا پڑے گا آپ کر سکتے ہیں، آپ نے جو کیا ہمارے لیے کیا، بالکل غلط ہو گیا کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ شروع کریں گے، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، کہیں نوکری کریں گے، جیسے کریں گے، سمیٹیں گے، خرچے سنبھالیں گے، جو کریں گے، لیکن شروع تو کرنا پڑے گا، اس طرح بیٹھے رہیں گے تو سب ختم ہو جائے گا، یہ یقین آپ نے دلانا ہے اب۔ اور ان کے اوپر زیادہ بڑا کام آ گیا۔ بالکل، جی کیونکہ طاقت آپ نے بننا ہے، یہ بھی ہو ایسا سکتا لگتا ہے وہ ہار گئے، جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی دوست ہوں اگر ہسبینڈ کے سپورٹ کریں۔ بعض دفعہ ایک مرد جو ہے وہ مرد کی بات بھی اچھی سن لیتا ہے نا، ایک میل فریٹرنیٹی بھی ہوتی ہے، تو وہ آپ کوئی ان کے بہت اچھے دوست ہیں یا بھائی ہیں یا آپ کے بھائی ہیں، تو وہ اگر ان کو سمجھائیں گے نا بعض دفعہ زیادہ اچھا وہ سمجھ لیں اور گے۔ کبھی کبھار کسی کی بات وہ زیادہ سمجھ آتی ہے، چچا یا سن کوئی لیتے ماموں ہیں۔ ہوتے ہیں، ان کو زیادہ سمجھ آتی ہے بچپن سے ہمیشہ بالکل، سے۔ اور خاص طور پہ اگر اپنا قصہ بتائیں گے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، ہمارا بھی بالکل کاروبار زیرو پہ چلا گیا، ہم پھر سے ہم نے اسکریچ سے سٹارٹ کیا، تو اس طرح کی سٹوریز جو ہوتی ہیں وہ سن کے انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور بہت چھوٹا سا بھی اگر وہ کما کے لا رہے ہیں نا تو بیسیکلی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ تو ہم اصل میں اس بات پہ بلیو کرنا نہیں چاہتے کئی دفعہ کہ نہیں سم تھنگ سے کیا ہوگا، تو وہ سم تھنگ ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی 2-4 بلز بھی پے ہو گئے، ایک آدھ بچے کی فیس بھی چلی گئی، تو اس سے بھی ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر نوشین کبھی کبھار ایسا وقت آتا ہے تو بچوں کی اسکولنگ میں گیپ بھی آ جاتا ہے۔ جی گیپ آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ 1 ایئر ان کو گیپ دلا دیں، ہوم اسکولنگ کرا دیں، جو اس طرح کے خرچے چل رہے ہوتے ہیں نا، جو ہمیں لگتا ہے کہ منی از گوئنگ جسٹ ویئر از اٹ گوئنگ، اور آپ فوڈ کو ظاہر ہے پرائیورٹی دیتے ہیں کہ بچوں کو فوڈ وغیرہ ملتا رہے، پیٹ بھر جائے، اگر بیمار ہوں تو ان کو فوراً علاج ہو جائے، تو ان چیزوں کو پرائیورٹی دیں،
اور اگر گھر وغیرہ ہے آپ کا اپنا ہے تو پھر اس میں کرائے کا گھر ہے تو اس کا آپ کسی چھوٹے گھر میں موو کر جائیں تاکہ ان کی جو انکم ہے اس سے گزارا چل جائے. جی ہاں بالکل. کیونکہ یہ بڑے بڑے سٹیپس لینے پڑتے ہیں کیونکہ اچھا اور برا وقت تو آنا ہے, زندگی کا کھیل ہے یہ. آپ لوگوں نے اچھے کے لیے کیا لیکن وہ آپ کے لیے بنا نہیں تھی, وہ چیز نہیں ہو پائی. اور جو انہوں نے ابھی ساری بات کی تھی وہ آپ بے شک ریکارڈ کر کے ہی رکھ لیں. بڑی اچھی بات تھی کہ کس طرح انسان مایوسی میں سے نکل سکتا ہے. وہ اس کو روز پڑھیں. اور انہوں نے تو شروع ہوتے ہی پروگرام کہہ دیا تھا کہ مایوسی کفر ہے, تو پھر اس کی طرف نہ جائیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. مایوسی کفر ہے, اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اور آپ کو بیسکلی اگر آپ کسی بھی کشمکش سے گزر رہے ہیں تو شاید یہ پروگرام دیکھنے کے بعد آپ کو تھوڑی سی ڈھارس آئے اور آپ کا مرال اپ ہو. ہماری یہی نیت ہے آج کے پروگرام کو لے کر. پچھلے جو سیگمنٹ میں ہم نے ڈسکشن کی تھی اس کے حوالے سے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کچھ کہنا چاہیں گی. جی اوور. شکریہ ندا. دیکھیے ہم شروع سے یہ بات کریں, ایک تو یہ کہ بی پازیٹیو, کہ اب اگر ان کا وہ پیسوں کا نقصان ہو بھی گیا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ ایک اول آخر درود پاک کے بعد اس دعا کو پڑھیں تو اس سے ایک دل کو ڈھارس بھی مل جاتی ہے. اللہ پاک مسبب الاسباب ہے, وہ کہیں سے بھی سبب بنا سکتا ہے. دوسرا جو میں بہت بیسک بات کہنا چاہتی ہوں, نمازوں کو نہ چھوڑیں. یہ 5 وقت کی نماز ہے, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, اس سے برکت آتی ہے گھر کے اندر. پھر انہوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ نیت رکھنی ہے کہ جن کا قرض لیا ہوا تھا انہیں ہم نے لوٹانا ہے. یہ نہ کہیں کہ وہ آئے تو ان سے آگے وہ ہارشلی بیہیو کر رہے ہوں کہ اب ہم کہاں سے دیں. ایک ہوتا ہے نا خواتین کا مردوں کا رویہ کہ ہو گیا, نقصان ہو گیا ہے, اب ہم کیا کریں. نہیں, آپ نے ان سے آرام سے بات کرنی ہے. ابھی جیسے ڈاکٹر نوشین نے بھی کہا تھوڑی سی پلاننگ کر لیں, گھر چھوٹا لے لیں, اپنے اخراجات میں کمی کر کے آپ منی باکس رکھیں کہ اس میں میں نے ڈالنا ہے, ہر مہینے کا میں اتنا بچا کے میں انہیں دے اور سکتی ہوں. پرائیورٹی یہ رکھیں کہ قرض سب سے پہلے قرض سب سے پہلے ادا کرنا ہے. جب آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے ادا کرنا ہے تو اللہ رب العزت کہاں سے دروازے کھول کیونکہ دیتے ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں قرض سب سے آخر میں رکھتے ہیں, پہلے اپنی ساری ضروریات اور وہ سب پورا کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں بھائی وہ تو قرض جس سے لیا ہے وہ تو کچھ بول ہی نہیں رہا, چلو بعد میں دے دیں گے. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں. تو یہ غلط ہو جاتا ہے. آپ نیت رکھیں کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جاتا ہے. حکم ہے یہ. میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے, کوئی جنازہ آتا کہ اس کا کوئی قرض ہے تو مجھے بتاؤ, میں اس کا ادا کروں, کیونکہ وہیں سے اس کی پکڑ ہو جاتی ہے کہ اس نے قرض نہیں دیا تھا. اچھا, ایک بہت امپورٹنٹ چیز اس اگر ہم جو پچھلا والا ہمارا سیگمنٹ تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, بہت سارے لوگوں نے خودکشیاں کر لی ہیں اپنے. خالی اکیلے نہیں, اگر ہم نے دیکھا ہے نیوز میں, خالی اکیلے نہیں, بچوں کے ساتھ, پورے خاندان کے ساتھ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, اخراجات پورے نہیں کر پا رہے. ان کو ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھوکا ماریں تو چلو ہم خود ہی مار دیں. بہت سارے لوگ ایسا کرنے لگے ہیں. دیکھیے ان کے لیے یہی ہے کہ آپ ایمان والے ہو کے تو آپ کیوں مایوس ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا, واضح الفاظ میں. اور پھر 2 جگہ پہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک جگہ فرمایا کافر ہیں جو مایوس ہوتے ہیں, اور ایک جگہ فرمایا جو گمراہ ہو جاتے ہیں. تو آپ گمراہی سے اور کفر سے خود کو بچائیں, کبھی بھی نا امید نہ ہوں. اور آپ یہ سوچیں واللہ خیر الرازقین, رزق جو پہلے بھی آپ کو مل رہا تھا وہ اللہ ہی دے رہا تھا. ہم سمجھتے ہیں میں نے بڑی محنت کی, قطعاً نہیں ہے آپ کی محنت. جو کچھ آپ کو مل رہا ہے وہ اللہ کی عطا ہے, اس پر شکر ادا کریں کہ مجھے ایمان ملا ہوا ہے, زندگی ملی ہوئی ہے, میں اسٹرگل کر سکتا ہوں. آخر وقت تک یہ سوچنا کہ میں کر سکتا ہوں, تو یہ آپ کو ایک بوسٹ اپ کرتا ہے کہ اور زیادہ. وہ جنیدہ کہہ رہی دعا بھی ہے, قرض میں ڈوبنا اور پانی میں ڈوبنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. بالکل. آپ قرض میں ڈوبے ہیں تو جس بندے نے قرض دیا ہے, دیکھیں اس کے پاس پیسے اتنے تھے نا فالتو کے, اس نے قرض دیا تو وہ تو مرا نہیں جا رہا نا کہ مجھے پیسے فوراً واپس کرو. وہ قسطیں بھی تو باندھ سکتا ہے. یہی ہم نے بات کی نا کہ آپ نے ہر مہینے کا ان سے بات کر کے کہ میں اتنا آپ کو ہر مہینے کا واپس کروں. یہ واقعہ بڑا مطلب پورے معاشرے کے منہ پہ ایک تمانچہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں خودکشی کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں, خودکشی کے جو حادثات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرہ تیزی سے ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں جو اسکیم کر رہے ہیں یہ انڈیکیٹر, یہ قتل تو ان کے ذمہ جا رہا ہے.
جی ان کی وجہ سے انہوں نے دھوکہ دیا, انہوں نے بچوں کو اپنے پیسوں کے لیے, اور اس میں کبھی برکت آ ہی نہیں سکتی ان کیا کے کہہ رہی ہیں ڈاکٹر اگر وہ اپنے بچوں کو دیکھیں, خود کو تو وہ سوسائڈ کر رہے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. بچوں کو ساتھ لے کے خودکشی کرنا یہ ہم مائلڈ سا جملہ نہیں کہہ سکتے. بچوں کا اگر 3 بچوں کو ساتھ لے کے کسی نے مارا ہے تو وہ بچوں کا قتل ہے اور اپنی خودکشی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بہت بڑا کرائم ہو گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو شخص یہ کر رہا ہے کہ کتنے لوگوں کو, پاکستان میں 24 کروڑ عوام ہے, بہت لوگوں کو آج کل مالی مشکلات ہیں, بہت لوگوں کو مشکلات ہیں, ٹھیک ہے. مطلب آپ یوں کہیں کہ 70% پاکستانیوں کو اس وقت مالی مشکلات ہیں. تو مگر اس میں سے خودکشی کون کر رہا ہے؟ ایک کا ہم ذکر سن لیتے ہیں, 2 کا کر لیتے ہیں, مگر ہم غلطی یہ کر رہے ہیں کہ اس خبر کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس خبر کو ہائی لائٹ کر کے دوسرے بندے تک اس چیز کی نقل کرنے کی ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسا وہ کر رہا ہے میں بھی کر رہی ہوں. اب پچھلے دنوں کسی اسٹوڈنٹ نے کی, اب دیکھیے اتنا اس چیز کو میڈیا پہ لایا گیا, اتنا لایا گیا کہ 2 ہفتے میں ایک اور نکل لی, ٹھیک. بچوں کو ایک وے آؤٹ مل گیا. ایک ڈرامہ چلا تھا, لوگوں کی نظروں میں تو بڑا مشہور تھا اور بہت اچھا اس کو سمجھتے تھے, مگر اس ڈرامے کے اینڈ میں وہ لڑکی جو ہے وہ خودکشی کر لیتی ہے کسی طریقے سے, کیونکہ اس کی شادی نہیں ہو پاتی ہے ایک لڑکے سے. اور وہ ڈرامہ ختم ہوا ہے اور میرے پاس کلینک میں مہینہ بھر کئی کیسز آئے کہ بچیوں نے اٹیمپٹڈ سوسائڈ اور ڈاکٹر سے, ہسپتال سے ہو کر آ رہی ہیں. تو میں نے تقریباً تمام ہی بچیوں سے پوچھا کہ یہ آئیڈیا آپ کو آیا کہاں سے؟ تو ڈرامے کا نام لے کے کہتی فلاں ڈرامے سے سیکھا تھا کہ جب کوئی چیز نہ ملے تو خودکشی کر لیتے. تو اب مجھے سمجھ نہ آئے میں کیا کروں. کسی ڈرامے والے کو میں نے فون کیا تو اس نے ہنس کے میری بات ٹال دی. میں نے اس کو کہا میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتا رہی ہوں کہ یہ ایکچول ہو رہا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں ہو نہ جائے, یہ تو ہو رہا ہے کہ لوگ آپ کے ڈرامے دیکھ کر یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ ڈرامے میں یہ دکھاتے کہ بھائی اس لڑکی کو وہ لڑکا نہیں ملا, کسی اور جگہ اس کی شادی ہو گئی, تو وہ روتی رہی, چند دن روتی رہی, پھر اٹھ کے کہیں چلی گئی یا کوئی کام کرنے لگی. 100 کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں, سیدھا وہ سوسائڈ پر لے آئے. دیکھیں میں جو آپ دکھائیں گے پہلو پہ بات کر رہی تھی کہ وہ جو اسکیم کر رہے ہیں نا, جس سے قرض اور اس پہ سود پہ سود, سود پہ سود, اس وجہ سے بھی خودکشی ہو رہی ہے. 20,000 اس نے قرض لیا ہے, اب ایپس ہے ایسی کہ آپ جی فوراً اپلائی کریں, آپ کو فوراً وہ لاکھوں میں چلا گیا. ایک تو سودی نظام ہے ہی غلط, اسلام نے اس کو حرام قرار دیا اور ہم اس میں جکڑے ہوئے ہیں اس نظام میں. تو اب وہ سوسائڈ کر رہا ہے کیونکہ وہ ادا نہیں کر پا رہا. ہاں, کیونکہ وہ 20,000 کی رقم سود چڑھتے چڑھتے بہت زیادہ ہو گئی, اتنا وہ پے کر بھی چکا ہے اور پھر بھی, اور یہی ہم نے خودکشیاں زیادہ دیکھی ہیں, زیادہ دیکھی ہے کہ آپ ایپ سے لے لیتے ہیں قرضہ اور اس کے بعد وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر آپ جو ہے وہ جان چھڑانے کے لیے تو یہ وہ ذمہ دار ہے, اس قتل کے وہ ذمہ دار ہیں, ان سے پوچھا جائے گا. یہ کرائم ان کا ہے جو اسکیم کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ خودکشی بھی اس کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ نا امید کیوں ہوا, اللہ کہیں سے اور راستے کھول دیتا, تو یہ ان کے لیے بھی ہے. لیکن ایک دعا میں ضرور بتانا چاہوں گی, بالکل وہ اسکرین پر اگر آپ دکھا دیں, پلیز اسکرین پہ دکھائیں تاکہ آپ اس کی پکچر لے لیں اور پھر آپ یہ دیکھیں, یہ قرض سے نجات کی ہی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ ہے. اس میں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اگر آپ پوری نہیں بھی یاد کر سکتے, قرض ہے آپ پر, تو آپ صرف آخری کی یہ جو 2 لائنیں ہیں, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ, پوری تو یاد کریں, کچھ تو محنت کریں. اتنا بھی یہ تو نہیں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ پوری, لیکن آخری جو ہے وہ قرض سے نجات کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو اس قرض سے نجات عطا فرمائے. نیت ضرور رکھیں کہ ہم نے قرض ادا کرنا ہے. میں ہر چیز کا شارٹ فارم بنا لیا ہے نا, تو دعاؤں پہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ پوری ہی پڑھنی چاہیے. جی آپ کی بات صحیح ہے, لیکن جو نماز نہیں پڑھ پا رہا, فرض نماز, جی تو اس اچھا آرزو ہمارے ساتھ ہیں. آرزو کیا کہیں گی ہم؟ پہلے میں تھوڑا اپنے بارے میں بتاتی ہوں. جی بالکل بتائیں. یعنی میری لائف بہت اچھی گزر رہی تھی. میرے 4 چھوٹے بچے ہیں, تو میرے ہسبینڈ کا اپنا بوتیک تھا. بہت اچھی لائف, یعنی کہ لوگ جو ہے نا میری مثال دیتے تھے کہ اس کی لائف بہت اچھی ہے. تو اچانک میرے ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہو گئی, تو ہم نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے, سب پتہ چلا, تو میرے ہسبینڈ کو کینسر ڈائگنوز ہوا. لیکن میں نے اس وقت ہمت نہیں ہاری تھی.
میں نے اپنے ہسبینڈ تک کو نہیں بتایا تھا کہ انہیں کینسر ہے. وہ مجھے, میں پیچھے رو کر آتی تھی, وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم روئی ہو. میں کہتی تھی نہیں, میری آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے, کیونکہ میں ان کو خود ہمت دیتی تھی کہ میں اگر خود ہمت ہار جاؤں گی تو ان کا کیا ہوگا. میں بہت, یعنی کہ ان کو ٹریٹمنٹ بھی میں اکیلے ہاسپٹل ان کو لے کے جاتی تھی, جو کینسر ہاسپٹل تھے, سب ٹریٹمنٹ وغیرہ آپ کے کروائی. باقی فیملی ممبرز ان کو کوئی نہیں, کوئی مجھے سپورٹ نہیں تھی, کوئی سپورٹ نہیں تھی. ان یہاں کے بہن بھائی, ان کے والدین, مدر فادر نہیں تھے ان کے, نہ میرے مدر فادر تھے, ان کے بھی ایک ہی بھائی تھے. لیکن مجھے یہاں لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ہاسپٹل نہیں جاتے, ہاں, جبکہ میں ایک گھریلو تھی. میرے ہسبینڈ نے مجھے ساری آسائش یہ گھر میں ہی میسر کی تھی, میں کبھی باہر کی میں نے دنیا نہیں دیکھی تھی, لیکن ان کی وجہ سے مجھے دیکھنی پڑی. مجھے کیمو ہوتی تھی, ریڈیشن ہوتی تھی ان کی, تو مجھے جانا پڑتا تھا, پھر گھر آ کے دیکھنا. لیکن میں نے اس وقت ہمت نہیں ہاری. میں نے کہا اگر میں ہمت ہار جاؤں گی تو میرے ہسبینڈ کا کیا ہوگا, وہ خود ہمت ہار جائیں گے. تو ابھی کیا کیفیت ہے ابھی؟ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. کتنا عرصہ ہوا؟ ابھی 3 دسمبر کو 1 سال ہوا ہے. جب تو میں نے بہت وہ کر لی, ہمت کری, میں نے کہا اگر میں ہمت ہار جاؤں گی تو میرے ہسبینڈ کا کیا ہوگا, ان کو کون دیکھے گا, کیونکہ میں ان کو سپورٹ کرتی تھی, یعنی میں ان کی ہمت تھی. وہ مجھے یہی کہتے تھے اگر تم بھی ہمت ہار جاؤ گی تو میرا کیا ہوگا. لیکن جب تو میں نے بہت ہمت کی, لیکن اب مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی. میں سوچتی ہوں میرے بچوں کا کیا آپ کے ہوگا. بچے کتنے بڑے ہیں؟ میرے چھوٹے بچے, چھوٹا میرا 4.5 سال کا ہے, بچے چھوٹے ہیں میرے. آپ لوگوں کی گزارا کیسے ہوتا ہے؟ ابھی تو میں سمجھ لیں ٹوٹل جو ہے نا ادھار میں چل رہی ہوں. ابھی میں جاب ڈھونڈ رہی ہوں. آپ کے بوتیک کا کیا بنا؟ وہ بوتیک یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ 2 سال بیمار رہے تھے, تو وہ ظاہر سی بات ہے, وہ بوتیک تو اپنا تھا لیکن شاپ رینٹ پہ تھی, لیکن وہ پھر بند کرنا پڑا کیونکہ مجھے بھی ان کو لے کے ہاسپٹل جانا آنا ہوتا تھا, کرن آپ ہاسپٹل. کو ایسا لگتا ہے آپ آن لائن سٹارٹ کر سکتی ہیں دوبارہ؟ آج کل تو دکان کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن وہی اسٹیچنگ وغیرہ کون کرے گا, کیونکہ انہوں نے مجھے کبھی کوئی کام کرنے نہیں دیا تھا. مجھے ہر ایونٹ پہ کپڑے, میں کبھی بازار نہیں گئی تھی, مجھے گھر پہ ہی سارے کپڑے, یہ جو کوئی بھی ہوتا تھا یہ گھر پہ ہی لا کے دیتے تھے. تو اس وجہ سے میں نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی اسٹیچنگ وغیرہ پہ نا. لیکن جب تو میں نے بہت ہمت کی, لیکن اب مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی. میری سوچتی ہوں میں بچوں کا کیا ہوگا میرا. آپ ابھی کیا کام کر سکتی ہیں؟ آپ کو بیسیکلی کیا سکل ہے؟ میں نے BA کیا ہوا ہے. میں پہلے ٹیچنگ, ابھی میں نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی تھی, لیکن ٹیچنگ میں اتنا نہیں, ٹیچنگ میں آپ کو اتنی تو نہیں تنخواہ ملے گی نا. آپ ٹیوشن سینٹر گھر میں کھول سکتی ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل. ٹیوشن سینٹر, اب جو بچہ بڑا ہے اس کو بھی بٹھا لیں, وہ بچے بڑا آپ کے والا بھی پڑھ کتنا لیں بڑا گے. ہے آپ کا؟ 11 سال. ہاں, تو وہ بچے بھی پڑھ لیں گے آپ کے. اور 11 سال کے بچوں کی ایک جماعت بنائیں, اس میں اپنی 11 سال کے بچوں کو بٹھا دیں. اور دوسرا کتنے بڑا ہے؟ میرے ایک جو سب سے چھوٹے 4.5 سال کے, پھر ایک 8 سال کا ہے. ٹھیک. آپ نا ٹیوشن میں وہی بچے لیں جو آپ کے بچے ہیں جس جماعت میں. اس میں ایک تو آپ بہت اچھا پڑھائیں گی کیونکہ اپنا بچہ پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کے بچوں کی ہوم سکولنگ ہو جائے گی. آپ ٹیوشن, BA تو بہت بڑی ڈگری ہے, بہت زبردست ڈگری ہے. میں نے پبلک سروس کمیشن کا بھی ٹیسٹ دیا تھا ایجوکیشن. جو آپ کر سکتی ہیں وہ کرتی رہیں, صرف دیکھیے یہ سوچ BA کے. تو بہت بڑی ڈگری ہے, بہت اچھی ڈگری ہے, بہت مطلب میں کہوں گی کہ آج کل تو لڑکیاں یہ کر ہی نہیں رہی. جس کو 2 لفظ انگریزی کے بولنے آتے ہیں وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاتی ہیں, جی ہم پڑھا لیں, آج ہی پڑھا لو. پڑھانا آتا نہیں ہے, ٹریننگ ہے نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب ٹریننگ کے بغیر وہ بچوں کو پڑھا رہی ہیں. کچھ ان کو بچوں کی الف بے نہیں پتہ نفسیات کی, اور پڑھانے بیٹھ گئی. ٹھیک, آپ تو ماشاءاللہ آپ کے پاس BA کی ڈگری ہے, آپ تو ٹیچرز کو بھی ٹرین کر سکتی ہیں. اور دوسری بات, آپ کی پہلے جو آپ کی موٹیویشن تھی آپ کے ہسبینڈ تھے, اب آپ کی موٹیویشن آپ کے 4 بچے ہیں. ایک ماں کے لیے اس سے بڑی موٹیویشن اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. جب تو میں نے کر لیا تھا, لیکن اب میری سمجھ میں نہیں آتا. جب تو میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے بہت, یعنی کہ میں مایوس نہیں ہوئی تھی. جب نا بچوں کے لیے سلما, تم اپنی وہ کر سکتی ہو کہ لائک تمہارے سب کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی. آپ کو ایسے لگتا ہے آپ اکیلے رہ کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے, اور بہت سارے ایسے موقع آئیں گے زندگی میں جب لگے گا, اور واقعی لگے گا. اسی بات پہ آ جاتی ہوں کہ ہاں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ مایوس ہو, لیکن انسان روتا تو ہے, دل ٹوٹتا تو ہے, اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے, اور آپ سوچتے ہو 2 سیکنڈ کے لیے کہ یا اللہ میں کیا کروں, اور اس وقت نہیں سمجھ میں آتی. اکیلا پن کھا جاتا ہے, میں سمجھ سکتی ہوں اس بات کو,
जी चाहता है हार मान जाओ, छोड़ दो, नहीं हो रहा, कैसे करूँगी, लेकिन नहीं। जब तो मैंने बहुत हौसला किया, मैं हिम्मत नहीं आ रही थी, लेकिन मैं अब नहीं समझती हूँ होता। मेरी जान, लेकिन आपको अपने बच्चों की तरफ देखना है। मेरी तो एक है, आपके तो 4 हैं, और वो आप ही की तरफ देख रहे हैं। और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। और आपको देखा? पता है बच्चे एसेट होते हैं, लाइबिलिटी नहीं होती। बिल्कुल। बच्चे मैं बहुत भी बड़ा कभी एसेट अपने है। बच्चों के सामने मैं मेरे रोई ख्याल नहीं। में 4 years more down the lane your son will be able to help you। और डॉक्टर नौशीन, ये बच्चे जब दिखते हैं कि माँ ने हमें किस तरह पढ़ाया लिखाया है, जी। वो तो हीरा बन के वो निकलते हीरा बन के निकलते हैं, क्योंकि वो अपनी नज़रों के सामने मेहनत करते हुए अपने पेरेंट को देख रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि हम इनका, आपका बेटे का बस नहीं चलता होगा कि उसके पर लग जाए और वो आपका हाथ कर बन ले। जाए। वाकई आप उनके दिल में क्या चल रहा होगा आप ये सोच भी नहीं सकती। अगर आप बच्चे नहीं बताएंगे। हाँ, बच्चे नहीं बताएंगे। नहीं बताते, ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनको एहसास होता है। हम बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों से नहीं कहते, हमें लगता है उन्हें नहीं पता, लेकिन आपके बच्चों को हर चीज़ पता वही होती है। बच्चे जो नखरा कर रहे होते हैं ना, जब सब हालात अच्छे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ब खुद आ जाती है कि आप देख के खुद हैरान हो जाएंगी कि ये तो बिस्तर से उठता नहीं था, कितने नखरे करता था, वो वही सब कर आपका रहा है। बाजू बना। आपने छोटे छोटे बच्चों की स्टोरी सुनी है कि घर के बिल्कुल पास ही मदर उनको कुछ स्नैक बना देती हैं और वो रात के टाइम वो स्नैक घर के पास ही, ताकि बच्चों की सेफ्टी रहे, वो घर के पास ही वो स्नैक भेज के वो कह रहे हैं हम अच्छा भला रोज़ का 1000 रुपया 2000 तो कमाई लेते हैं और बच्चों का शुगल अलग से शुरू हो जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप ज़रूर शुरू कीजिए, ठीक है जी। एक बड़ी छोटा बड़ी सा- स्टोरीज सुनी हुई है कि इतने छोटे से काम से शुरू किया और लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त हम आपको सिर्फ यही इस सारे टाइम में समझाने की कोशिश करें कि मायूसी कुफर है, और अल्लाह करे कि किसी भी एक शख्स की बात आपके दिल में घर कर जाए और आप अगर मायूस हुए बैठे हैं तो थोड़ी सी तो मायूसी हम दूर कर सकें आज इस 2.5 घंटे में। जो पिछला अभी हमारा सेगमेंट था उसमें सारी गुफ्तगू हुई, जिस तरह उनके हस्बैंड नहीं रहे और सारी जिम्मेदारी फाइनेंशियली भी उनके सर पर आ गई और इमोशनली भी वो वीक है क्योंकि वो लोनली हो गई हैं, 4 छोटे छोटे बच्चों का साथ है। आप एज रिलीजियस स्कॉलर उन्हें कुछ गाइडलाइन। आरजू नाम था उनका। हाँ, आरजू नाम था उनका। जी शुक्रिया निदा। एक तो मैं अपनी जो आप सब बैठे हैं बहुत अच्छे मशवरे दे रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है आप सबको सुन के भी। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, देखिए मैंने एज ए लुक वाइज भी वो स्ट्रांग फील हो रही हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। तो अगर वो खुददारी के साथ जाएंगी जॉब के लिए तो उन्हें ज़रूर मिल जाएगी। मतलब कि पढ़े लिखे बंदे के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का, और कराची तो सबको समो लेता है, तो अच्छी जॉब उन्हें मिल सकती है और वो किसी भी लम्हे ये ना कहेंगे मैं ना उम्मीद हूँ। और जहाँ खुददारी पर वो लफ्ज़ तो बोले ही नहीं बिल्कुल, वो ये ना कहे कि मैं वीक हूँ, मेरे बच्चे कमज़ोर हैं, हम क्या करें, हाय अल्लाह, नहीं, इन लफ्ज़ों से ही नाशुक्री की वो आती है, बू आती है। तो आपने ये फील करना है कि देखिए उन पे बीमारी आई, आपने तीमारदारी की, तीमारदारी की इतने वो ज़्यादा जज़ा है कि अगर बंदा नाशुक्री नहीं करता तो एक उनके लिए ये हुआ कि उनको मौका मिल गया। हम में से तो किसी को नहीं पता मौत कब आ जाए, तो एक कैंसर के पेशेंट अगर उन्हें मौका मिल गया है तो वो तौबा कर सकते हैं, अपनी पिछली सारी गुनाहों की माफ़ी दिला सकते हैं, यही बीमारी उनके लिए। तो वो टफ़ टाइम तो उनका गुजर गया है, अब उन्हें आगे क्या करना है, खुददारी के साथ गैरतमंद होते हुए, जैसे इन्होंने भी मशवरा दिया कि बच्चा कोई स्नैक्स ही बेचे, लेकिन मुझे पसंद आता है कि मैं जब किसी बच्चे को देखूं और वो सर उठा के जी रहा हो कि मेरी चीज़ इतने की है, मैं इतने की दूंगा, उसमें रोना धोना ना आए। ये अव्वल तो ये निकाल दें और ये फील करें कि वो स्ट्रांग हैं। दूसरा, नमाज ना छोड़ें, फिर दुआ का जो कबूलियत का मैं आपका बात यहाँ से पिक करूंगी। आप कह रही हैं कि वो बच्चा कॉन्फिडेंटली वो चीजें बेचे, Exactly. बजाय इसके कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, मेरी जी, अम्मी हमारे घर में जी, खाने जी, को नहीं है। बिल्कुल। प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सिंपत्ति है। ना बेचे, आप अपने Exact, बच्चे ना को माल बेचे। रूइन कर रहे हैं। बड़े बोलते हैं तो ही बिल्कुल बच्चे ऐसा ऐसे ही है। करते हैं, आप अपने बच्चे को बिल्कुल रूइन कर रहे हैं। ये सब उससे कहलवा के जो अक्सर करते हैं लोग। अक्सर सारे करें। यंग लोग में अभी हम जूतों की दुकान से बाहर निकले, वो सॉक्स लेके री 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 री, मेरे बेटे ने मुझे कहा कि ये तमाद से
کیوں نہیں کہتا کہ آپ نے شوز لیے ہیں, آپ کو اب ضرورت پڑے گی ساکس کی. ہاں. چینج ہو گیا, سیناریو چینج ہو گیا ہاں. اس ساری سچویشن کا. بالکل. تو بچوں کو شروع سے سکھائیں, خوددار ہو کے جیے. یہی چیز جو وہ دے رہا ہے, دوسرے کو ضرورت ہے تو وہ اس کے پاس آیا ہے, تو اس کی ضرورت کو آپ نے کیچ کرنا ہے, تو سر اٹھا کے جیے. ایک تو یہ بات. دوسرا, قبولیت کا لمحہ جو ہوتا ہے نا, وہ تہجد کا ہے. جو بندہ تہجد میں اٹھ کے دعا کرتا ہے, اللہ اس کے بہت قریب ہے. اور آپ یاد رکھیں, اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین, اور اللہ نے اتنی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے کہ جو صبر بھی کرتے ہیں ساتھ اس سے جڑ جاتے ہیں. تو میں ان سے یہی کہوں گی, درود پاک پڑھیں, استغفار کریں کثرت سے, اور تہجد میں اٹھ کے دعا مانگیں. انشاءاللہ ہم اس گھرانے کو کامیاب و کامران دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین آمین. میرے پاس ایک بہت ہی ینگ, چھوٹی سی لگ رہی ہیں آپ تو مجھے, ینگ بچی بیٹھی ہیں یہاں, اور وہ کس بات پر مایوس ہیں؟ فرین نام ہے آپ کا؟ فریحہ. فریحہ جی. میرے فادر نے ہم لوگوں کو ہمیشہ سے بہت اچھی لائف دی ہے. اچھا ہم لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی. فادر میرے سعودیہ میں ہوتے تھے, اچھا. مما نے ہم لوگوں کو مطلب دیکھا ہے یہاں پر. تو بابا کے ایک چھوٹا سا درد ہوا تھا, تو وہاں ڈاکٹرز نے جو آپریشن کیا اس کی وجہ سے وہاں پہ بابا میرے بہت بیمار ہو گئے تھے. آئی لاس مائی فادر, ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد میرا فرسٹ اسٹیپ یہ تھا, کیونکہ خاندان والے فی الوقت سب نے یہی کہا کہ ہم ساتھ ہیں, مگر کوئی ساتھ نہیں دیتا ایسے وقت میں بھی. میں بہت چھوٹی سی ہی ایج سے جاب کے لیے نکلی ہوں, مگر انسانی روپ میں آپ کو وہاں پہ بھی درندے ہی ملتے ہیں. بہت چھوٹی سی ایج سے میں نے اسٹرگل کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا اپنی زندگی میں. جاب کی, اس کے بعد میری والدہ نے بہت مشکل سے میری مطلب شادی کری. شادی کی اس ٹائم میرے ہسبینڈ انٹرنیٹ کا کام کرتے تھے, تو ہماری لائف چل رہی تھی صحیح. اس کے بعد ہم دونوں نے مل کر مطلب جو ہے وہ اپنا ایک رینٹ پہ گھر لیا. ہم لوگوں کا گھر رینٹ پہ ہی تھا. تو میرے گھر میں نا آگ لگ گئی. رینٹ کے گھر؟ جی, میرے رینٹ کے گھر میں میرا جہیز, میرے گھر کی ضرورت کی ساری چیزیں, میرے ایون کہ میرے کپڑے تک جو تھے نا جسم پہ, وہ تک ہمارے جل گئے تھے. ہمارے 3 بچے ہیں. بہت مشکل سے میں نے اسٹرگل کر کے ہم لوگوں نے ایک بائک خریدی. ہم نے اس وقت حالت ہار نہیں مانی تھی. ہم نے بائک لی قسطوں پر. بائکیاں چلانی میرے ہسبینڈ نے شروع کی, تو ان کے پاس اس ٹائم 80,000 کیش تھا بائکیا کا. تو وہ اسنیچنگ ہو گئی ان کے ساتھ کورنگی کے روڈ پر. ان کے ساتھ اسنیچنگ ہوئی تو ان کا موبائل, بائک اور وہ کیش. ویسے ہی ہم لوگ بہت مشکل سے اسٹرگل کرتے, گھر میں ہمارے کچھ نہیں تھا. پھر ہم لوگوں نے بہت مشکل سے اس کے انسٹالمنٹ بنوائی وہاں سے, کمپنی سے بائکیا کی. انہوں نے کمپنی کی انسٹالمنٹ بنا کے دی. ہم لوگ جاب کر رہے تھے دونوں. پھر وہ کرتے 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 یہ تھا کہ ہم لوگ نہیں افورڈ کر پا رہے تھے. پھر ہم لوگ جس گھر میں رہ رہے ہیں نا, وہاں پہ مطلب ایسا ہے کہ کچھ ہے تو نہیں میرے گھر میں. تو ظاہر والز وغیرہ میں بھی کرنٹ آ جاتا ہے جب بارش وغیرہ ہوتی ہے, تو نہیں ہم لوگ کر پاتے. بائک وغیرہ کچھ بچی نہیں ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں تھا. تو ایسے حالات میں میں مطلب بہت ڈپریشن میں چلی گئی, پریشان ہونے لگ گئی. سمجھ نہیں آتا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے لیے کیا کروں, کیسے کریں ہم لوگ. تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا, سائیکیٹرسٹ کو, کہ میں مطلب سوتی بھی نہیں ہوں, میں 1 سیکنڈ مجھے نیند نہیں آتی. انہوں نے مجھے ڈپریشن کی نا میڈیسن دی, میں وہ میں نے شروع کر دی. میں وہ کھاتی ہوں, میرا دماغ بالکل سن ہو جاتا ہے, مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی ہوں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. بچوں کے ساتھ میرا رویہ بڑا ایسا ہوتا ہے, لیکن بچوں کی کوئی قصور نہیں ہے. لیکن مجھے نا اس وقت میں مطلب اتنی پریشان ہو گئی کہ مجھے اپنا نا آگے فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں اور کہاں سے شروع کروں. اچھا, آپ ابھی ہسبینڈ گھر پہ ہی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ؟ جی. اچھا, آپ جو ہیں وہ جو ڈپریشن کی دوائی آپ لے رہی ہیں نا, جی. پروگرام ختم ہوئے تو مجھے بعد میں بتائیے گا کون سی ہے, ٹھیک ہے؟ ڈپریشن کی دوائی دماغ سن نہیں کرتی. اگر سائیکائٹرسٹ لکھ کے دے رہا ہے اور مریض کو واقعی ڈپریشن ہے اور اس کے حالات بھی ایسے ہیں کہ اس کو ڈپریشن ہو سکتا ہے, تو پھر واقعی کچھ حدود کام کرنا بند کر دیتے ہیں. تو ڈپریشن کی دوائی کچھ عرصے کے لیے لینا فائدہ مند ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ جب اتنے پرابلمز ہو, اس سے دماغ سن نہیں ہوتا, اس سے وہ جو حدود بند ہو جاتے ہیں وہ سمجھے کہ کھل جاتے ہیں. میں عام زبان میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ دوائی لینے سے نا, یہ وہم نہ کریں آپ,
وہ تو جو جتنا عرصہ ڈاکٹر نے 1-2 مہینے کہی ہے وہ لے لیں, اس سے آپ کے اندر ایکٹیویٹی آئے گی, آپ بچوں کو کم مارے پیٹیں گی, اور آپ بچوں کے اوپر غصہ کم نکالیں گی, اور آپ کو نئے آئیڈیاز آنے لگیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے آئیڈیاز بند ہو جاتے ہیں نا, تو اس سے بھی ہمیں کافی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. دوسرے آپ یہ بتائیے کہ بچوں کے کیا کھانے پینے کی چیزیں ضروریات پوری ہو رہی؟ یہی تو مسئلہ چل رہا ہے ہمارا, مطلب نہیں کر پا رہے نا کچھ بھی, مطلب ذرائع ہی نہیں ہے نا. آپ کے میاں کچھ کام کرتے ہیں, آپ کچھ کام کرتی ہیں کہ سب گھر پہ بیٹھ گئے ہیں ابھی؟ بالکل کچھ کام نہیں ہو پا رہا نا, مطلب ہسبینڈ میرے. پریشانی کی وجہ سے. ویسے تو مل سکتا ہے ان کو شاید, جی تھوڑا بہت تو مل سکتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, مگر وہ کیا کہتے ہیں, میں نہیں کروں گا؟ نہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں کروں گا, مطلب کوشش کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے کہ بچوں کا مطلب پیٹ تو ایٹ لیسٹ بھریں. جی, کچھ نہ کچھ کر کے آتے ہیں. جی ٹھیک ہے, صحیح. اتنا تو مطلب مزدوری بھی چاہتے ہیں نا تو وہ کر لیتے ہیں جا کے, مطلب کہ بچوں کا تو کم از کم, لیکن بچوں کی ایک ایجوکیشن ہوتی ہے جو بچوں کو ضروری ہوتی ہے, میں نہ وہ دے پا رہی ہوں, نہ مطلب. جی, آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ میں نے انٹر کیا ہوا. آپ نے انٹر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو بچے ہوں گے تیسری جماعت میں, دوسری جماعت میں؟ جی. ٹھیک ہے, تو آپ نا یہاں پہ جگہ جگہ اولڈ بک شاپ کھلے ہوئے, یا آپ سمجھیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ پرانی کتابیں رکھتے ہیں, آپ ان سے دوسری جماعت کا, پہلی جماعت کا سلیبس لے آئیے, وہ آپ کو کافی سستے داموں میں مل جائے گا. ٹھیک ہے, اور بچوں کا ایک وقت مقرر کریں, ایک ڈیلی روٹین بنائیں. روٹین یہ بنائیں کہ صبح اٹھنا ہے, بچوں کو جو بھی گھر میں پڑا ہے بسم اللہ کر کے کھلائیں, اسی سے ان میں طاقت آئے, برکت آئے, اور اس کے بعد بچوں کو سیر کرانے لے جائیں تھوڑی سی. گھر کے پاس پارک تو ہوتے ہیں, وہ تو فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. بچوں کی انٹرٹینمنٹ اور ورزش کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. ٹھیک ہے, بچوں کو صبح کھلا کے لے آئیں, تھوڑا سا انہوں نے کچھ گیم کھیل لی, اب 1 گھنٹہ مقرر کریں کہ انہوں نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, پڑھا بھی دیا. جب کسی بھی حالات میں روٹین بن جاتی ہے نا, تو وہ حالات اتنے برے نہیں لگتے. آپ دیکھیں جیل میں قیدی بھی قید ہوتا ہے نا, مگر اس کی ایک روٹین ہوتی ہے, تو وہ اس میں ڈھل جاتا ہے. اگر روٹین نہ ہو, کبھی صبح اس کو کھانا دے دیا, کبھی دیا ہی نہیں, شام کو دے دیا, تو وہ قیدی کبھی وہاں سیٹ نہیں ہو سکے گا. تو روٹین سے ہم سیٹ ہو جاتے ہیں. جیسی بھی اپنی ایک روٹین بنا لیں. اگر آپ کو رونا بھی بہت آتا ہے تو ایک کوئی رونے کا بھی گھنٹہ مقرر کر لیجئے کہ 5 سے 6 ہی روؤں گی, اور وقت نہیں رہوں گی, کیونکہ کئی دفعہ روئے بغیر ہمارا دل نہیں ہلکا ہوتا, مگر وہ بھی سارا وقت مت روئیں. ٹھیک ہے, جس چیز کا بھی ہے نا ایک وقت مقرر کر لیں. اور اس کے بعد بچوں کی ایجوکیشن آپ خود کریں, اور کھانے پینے کا تو شوہر کچھ نہ کچھ کر کے لے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, جب اپنے بچوں کو پڑھانے بٹھا رہی ہوں تو محلے سے بھی 4-5 بچوں کو بلا لیں, اور ساتھ ان کو بھی پڑھا دیں. ایک چھوٹا سا آپ کا ٹیوشن سینٹر بن جائے گا. چلے کچھ نہ کرتے بھی ایک گھر چھت تو ہے نا آپ کے پاس, اس کو ذرا صاف ستھرا کر کے کر لیجئے, اور تھوڑے ایسے پھول وول کوئی بنٹنگز لگا لیں. بچے ایسے ماحول سے خوش ہو جاتے ہیں. دیواروں کو خود پینٹ کر لیں. مطلب ذرا سا آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھلے گا. ٹھیک ہے, تو ابھی سلمہ آپ کو بتاتی ہیں. سلمہ آپ کچھ کہیں گے؟ نہیں, کچھ نہیں کہوں گی. ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس وقت مجھے پتہ ہے جس حالات سے آپ گزر رہی ہیں اس وقت بہت مشکل ہوتا ہے, کوئی بھی کچھ سمجھائے, کچھ دماغ میں گھستا ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں آتی ہے. مگر جب اس پورے بادلوں کو جب اس کو ہٹانا ہے تو آپ کو جھٹکنا پڑے گا, اور تب آپ پہلا سٹیپ لیں گی تبھی تو کہیں آگے بڑھ سکیں گی. تو آپ گھر کی جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی ہیں. اگر آپ ہی اپنے بالکل ہمت ہار جائیں گی, تو مردوں میں تو اللہ تعالیٰ نے فزیکلی تو ہمت دی ہے بہت, لیکن یہ والی ہمت ان میں عورت ڈالتی ہے. عورت ڈالتی ہے. سو آپ کو بس یہی سوچنا ہے کہ اگر اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی نہیں رہیں گے. ایک آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر بھیجی ہے. اور اگر ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے کچھ مشورے آپ کو ہوں گے تو ایک بریک کے بعد امتیاز جاوید خاکی صاحبہ آپ کو گائیڈ لائنس دیں گی. آپ یقین مانیں اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا. گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. جی جو پچھلا ہمارا سیگمنٹ تھا اس میں ڈسکشن ہو رہی تھی, اور امتیاز جاوید خاکی صاحبہ کچھ بتانا چاہتی ہیں ان کو, تو پھر آپ کی طرف آ رہی ہوں. شکریہ ندا. دیکھیں ندا, ایک بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی فیملی ہے ان کی,
ہسبینڈ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, وہ خود بھی پڑھے لکھے بھی ہیں, اور ماشاءاللہ صحت مند خوشحال بچے ہیں ایک ساتھ. یہ سب سے بڑی بات, پیاری بہت بات بڑی کہتے ہیں نعمت ہے, کہ بہت صحت ہے. جی ایگزیکٹلی. آپ غور کریں تو کتنی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں, تو ان کے پاس تو اتنی ڈھیر ساری دولت ہے جس کو آپ دھیان سے دیکھیں تو خوش ہوں اور شکر گزار ہو جائیں. دیکھیں ایک بات تو یہ کہ سنیچنگ کا ان کے ساتھ معاملہ ہوئی, آج ہر ایک کو پیش آ رہا ہے. آپ اتنی ایسا کام کریں کہ جب بھی کوئی گھر سے باہر نکلنے لگے دعائیں ضرور پڑھیں, آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. یہ اتنا بڑا تحفہ ہے اللہ رب العزت کا, سردار آیت ہے قرآن پاک کی, جو حفاظت کرے گی آپ کی, کیونکہ اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے بتا دیا. تو ایک تو آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں, ایک دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی. اتنا چھوٹا سا کلمہ ہے, تو یہ آپ پڑھ کے باہر نکلیں, اللہ آپ کو محفوظ رکھے, سب لوگوں کو سنیچنگ سے اور ہر طرح سے حفاظت کرے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا, انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ روٹین بنائیں, اور جب آپ نے آنسو بھی بہانے ہوں تو آپ 1 گھنٹہ رکھیں اپنا. میں یہ ان کے تھرو سب سے کہنا چاہوں گی, دیکھیں ہم اپنے حالات پر جب رنجیدہ ہوتے ہیں تو روتے ہیں, آپ نا یہ آنسو سنبھال لیں, یہ آپ کی قیمتی موتی ہیں. انہیں سجدوں میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں پھر گرائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت تڑپ کر آتی ہے بندے کے پاس. لیکن اگر آپ لوگوں کے سامنے اپنے حالات کا رونا روتے ہوئے گرائیں گے تو آپ نے ضائع کر دیا ان موتیوں کو. بالکل. تو یہی توبہ کرتے ہوئے کہ اللہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما, تو آپ کے وہ موتیوں جیسے ہیروں جیسے آنسو اس سجدے میں گر رہے ہیں نہیں جائیں گے, تو ضائع نہیں جائیں گے. وہ اتنے قیمتی ہیں کہ وہ آگ سے بھی بچاتے ہیں, جہنم کی آگ سے بھی بچاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے رونا ہے تو سجدے میں جا کر رونا ہے, دعاؤں میں رونا ہے, اور یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. غلطیاں تو ہم سے دن رات ہوتی ہیں. آپ کی یہ سوچ کی بھی غلطی ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں, میں یہ ہوں. اب یہ رونا تو چھوڑ دیں. میں سب خواتین سے یہ کہوں گی, خوددار بنیں, سر اٹھا کے جینا سیکھیں, اور سر اٹھا کے جب جیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت ضرور ساتھ رہتی ہے. 2 دعائیں اور بتا رہی ہوں. ایک تو یہ بڑی مشہور ہے, آپ کو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ نے تینوں چیزیں مانگ لی, دنیا میں بھی اللہ بہترین عطا فرمائے, آخرت میں بھی بہترین عطا فرمائے, اور ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچائے رکھے. یہ دعا بہت اہم ہے. یہ ہم آن ایئر بھی دکھا رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں. جی صحیح. اور دوسری دعا سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے. یہ ہے ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ شاید ان کے پاس میں نے پہلے نہیں بتا سکی, ابھی جو مجھے یاد آیا کہ ان کی حالات پہ. تو یہ سورہ کہف کی یہ 10 نمبر آیت آپ قرآن پاک کھولیں, آپ کو آرام سے مل جائے گی. ربنا سے شروع ہو رہی ہے, تو یہ یاد رکھیں, اس میں اللہ کی رحمت کا سوال ہے. تو یہ بھی آپ کثرت سے پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ, انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے. اب جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ مایوسی کفر ہے, ہم آپ کو ملوانا چاہتے ہیں ایک سکسیس سٹوری سے. مرجان صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. میں ان کو تقریباً کوئی 17-18 سال سے تو جانتی ہوں, جب سے میں ARY میں 19 سال ہو گئے مجھے ایز امپلائی یہاں کام کرتے ہوئے, تب سے میں مرجان سے ملی ہوں. اور یہ تب بھی ایسے ہی خوشباش نظر آتے تھے جیسے یہ اب ہے ماشاءاللہ. ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو مرجان. تھینک یو ندا. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اور یاد رکھا مجھے, سب سے اچھی بات یہ. اور اتنے اچھے لفظوں میں آپ ہمیشہ جب بھی ملی ہیں, ہم نے کافی کام ساتھ کیا ہے, دوسرے چینل مطلب ساتھ میں دوسری ایکٹریسز کے ساتھ ہوتا تھا, لیکن میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے, پرامس بائی گاڈ. تو آپ پلیز اپنے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے لوگوں کو؟ اچھا, میں اپنے حوالے سے اس طرح سے بتاؤں گا کہ یہ حادثہ میرے ساتھ عراق کے شہر بغداد میں ہوا تھا. آپ کتنے چھوٹے تھے؟ 2 سال ایج تھی میری. 2 سال ایج تھی؟ Oh my میں بچہ تھا. God. تو وہ بال جا کے گیس سلنڈر کے پاس رکی ہے. یہ ایک نعمت ہے, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ہمارے پاس سوئی گیس ہے, وہاں سلنڈرز ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے باہر عرب کنٹری میں. اب تو خیر ہمارے پاس بھی سلنڈر ہونے لگے ہیں. تو وہ جا کے رکی ہے بال, اور میں نے اٹھایا, وہ بلاسٹ ہوا. اس کا آگ کا گولہ سے ٹیرس پہ گیا, میں نے اوپر دیکھا کیا پھٹا ہے, وہ میرے چہرے پر آ گیا. ہم نے, میری مدر گوشت دھو رہی تھی, فادر اخبار پڑھ رہے تھے, اور جتنی دیر میں وہ بھاگے ہیں وہ تو بس میری آنکھیں جل جاتی ہیں اگر میں ہاتھ نہیں رکھتا. وہ میں نے چہرے پہ ہاتھ رکھے تو اس سے میرا ہاتھ, بچے کی کیا اسکن ہوتی ہے, کیا بونز ہوتی ہیں آپ کو. بال جب انہوں نے کپڑے وپڑے پھاڑ کے اتارا تو پوری میری اسکن وغیرہ ساری چلی گئی. یہ میرا پیچ لگا ہوا ہے, اور میں نے تقریباً 4-5 سال تک یہ میرا دودھ اترتا ہوا نظر آتا تھا. میرا اس میں سے یہ پورا میرا کھلا ہوا تھا. اللہ, ہوش نہیں تھا, 48 دن تک ہوش نہیں رہا. یہ وہ سب بڑی منتیں مرادیں,
بہت پیسہ لگا بابا کا, پوری جوانی کی آمدنی مجھ پہ لگ گئی سارا کچھ. پھر ٹریٹمنٹ ہوتا رہا, باہر بھی ٹریٹمنٹ کرایا انہوں نے. اس کے بعد عراق ایران کی وار شروع ہو گئی تو پھر ہمیں پاکستان آنا پڑا. پاکستان آئے, اس کے بعد میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. پھر زندگی کیا ہے اس وقت پتہ چلا, کاریگر نے دکان پہ قبضہ کر لیا, بوتیک تھا اس پہ قبضہ کرے. 14 سال میں نے وہ اذیتیں دیکھی. آپ وہاں پہ پڑھائی وغیرہ سب چل رہی تھی آپ کی؟ جی وہاں تھی, لیکن جب ہم یہاں پاکستان آئے تو پھر میں نے یہاں سے سٹارٹ لیا نا. میری بہنیں وہیں رہ گئی تھیں نانی کے پاس, میں ماما بابا یہاں آ گئے تھے. اچھا, میں نے یہاں گریجویشن اپنا کمپلیٹ کیا. تو جب آپ اسکول جاتے تھے اور وہ ایک بچہ, جیسے اب آپ میچور ہیں تو آپ زمانے کی نظریں اور یہ سب چیز سہ سکتے ہیں اور آپ اگنور کرتے ہیں ان چیزوں کو کیونکہ نکل گئے, لیکن جب آپ چھوٹے تھے ایز بچہ, ابھی تو یہاں ایک بچہ نارمل بچہ ان دا سینس کہ لائک اس کی چہرہ اور وہ سب چیزیں سلامت ہوتی ہیں, تب بھی اس کو بلی کیا جاتا ہے. تو آپ ان سب چیزوں سے گزرے ہیں؟ بہت گزرے. مجھے یاد ہے میں کلاس 5 یا 6 میں تھا, ایک بچی نے مجھ سے کہا تم بڑے ہو جاؤ گے تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا. تو دیکھیں نا, یہ آپ کی تربیت ہے نا کہ آپ بچوں کو ایسے شادی بیاہ کی باتیں کرتے ہیں یا خوبصورتی کی باتیں کرتے ہیں, حسن کی باتیں کرتے ہیں, روح کی بات نہیں کرتے آپ بچوں کے سامنے, نیچر کی بات نہیں کرتے. وہ بچہ یہ سوچے کہ جو حسین ہوتا ہے ان کی شادی ہو جاتی ہے. آپ کو پھر اس وقت آپ نے کیا فیل کیا؟ نہیں, میں حیران ہوتا تھا کیونکہ میں ایک ابراڈ کنٹری سے آیا ہوتا نا, یہاں کا ماحول دیکھ کے نا مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی سم ٹائم ہے نا, کیونکہ مجھے لگتا تھا بابا کہاں لے آئے نا ہمیں, کس جگہ لے کر آ گئے ہیں. تو ماحول ہی بہت. جب میں نے کام کرنا شروع کیا, ابھی میں چند سال قبل کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارے مضافاتی علاقوں میں مجھے اڈے سے کام کروانے جانا پڑتا ہے, کاریگروں سے نمٹنا پڑتا ہے. وہاں مجھے بچوں نے پتھر مارے ہیں یار, جب ایک حد ہوتی ہے نا. میں قبرستان جاتا تھا بابا کے, ادھر میرا ریکارڈ لگتا تھا, مجھے پتھر مار دے, میرے پیچھے لگ جاتے تھے بچے. مطلب اذیتوں کا ایک نشتر تھا. ندا آپ کی سوچ ہوگی, مگر آپ کا حوصلہ دیکھیے کہ آج آپ بیٹھے اور اتنے اچھا ماشاءاللہ آپ کا کاروبار ہے. بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرا, لیکن پھر میں نے ہار نہیں مانی. انٹیریئر ڈیزائننگ کا کورس کرا, 5 اسٹار ہوٹل میں گیا تو اپیرینس از موسٹ نیسیسری کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ ہماری ایونٹ ہوا کریں گے, لوگوں کے خوبصورت ایونٹ ہوں گے, لوگ آپ کو دیکھ کے اسٹریس میں چلے جائیں گے, تو اس لیے ہم لوگ آپ کے منہ پہ ہی کہہ دیتے. جی کیا سمجھ رہی ہیں آپ, یہاں پیار کرنا بڑا مشکل کام ہے, یہاں پیار نبھانا بڑا مشکل کام ہے, آپ کسی سے توقع نہیں کر سکتے. اب جا کے جب میرا نام ہوا ہے تو پھر مجھے نو ڈاؤٹ, لیکن پڑھا لکھا طبقہ تھا, چینلز کے جو لوگ تھیں یا ایکٹریسز تھیں, انہوں نے میری بڑی سپورٹ کی. بہت سارے ایسے نام تھے نامی گرامی ہیں, وہ انہوں نے مجھے کام دیا, بلایا, اپنے ساتھ لے کے پھرے. میں آپ کی مثال دے رہا تھا ابھی, آپ کی ٹیم سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتنی اچھی نیچر کی ہیں اور بڑا انہوں نے مجھے سپورٹ دیا. مورل سپورٹ جو تھی نا ندا آپ کی, وہ بہت تھی. وہ جو تھپکی تھی, مرجان تم نکل جاؤ گے, ارے مرجان آج کیا لائے ہو ثنا کے لیے. بڑی اچھی ہماری خوش گپیاں ہوتی تھیں, باتیں ہوتی تھیں. اس چیز سے مجھے حوصلہ ہی ملا نا. مایا بہت کام آئی ہیں, ثنا طارق تھیں, اور ڈاکٹر شاہد صاحب نے بہت سارے ان کے ساتھ کیا. نیوز پہ تھے آپ اور ان کے کپڑے بناتے تھے. بالکل سب کے کرتا تھا. تو وہ اب آپ, میں نے سنا ہے کہ آپ الگ الگ یونیورسٹیز میں جا کے وہاں ٹیڈ ٹاک سارٹ آف جو ہو موٹیویشن اسپیکر کے طور پہ مجھے بلا رہے ہیں. ابھی پچھلے مہینے مجھے 3 یونیورسٹیز نے ایوارڈ دیا. ابھی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں نام نہیں لے سکتا, اس نے پرسوں مجھے دیا ایک ایوارڈ. اور ڈاکٹر شارق جمال صاحب ہیں, وہ میری بڑی عزت کرتے ہیں, انہوں نے مجھے بڑی دعائیں دیں. اور وہ ہمیشہ کہتے تھے مرجان تم نکل جاؤ گے. میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں ندا, دھن کے نام سے. تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں. آپ ہمارے جو ٹاپک ہے پروگرام کا مایوسی کفر ہے, اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں دیکھیں یہی کہوں گا کہ جب میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا نا اور میں نے آئینہ دیکھا تو ظاہر ہے تکلیف تو ہوئی مجھے. میری بہنیں بڑی خوبصورت, میری فیملی میں ہم یوسف زئی پٹھان ہیں, سبھی بہت حسین یہ وہ. لیکن ایک چیز تھی جو میری مدر نے مجھے سکھائی تھی, ان اللہ مع صابرین, یہ پڑھو تم. اور میں نے وہ پڑھا نا. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم حادثے کا شکار ہوتے ہیں, ہم روتے ہی رہتے ہیں. ابھی سوری یہاں جتنے لوگ آئے انہوں نے رونا ہی رونا ہے, یہ وہ, کسی نے نہیں کہا اللہ تیرا شکر ہے میں خوش ہوں, کسی نے یہ نہیں کہا. ہم وہ پیکج کھولتے ہی نہیں. خدا ہمیں ہر تکلیف کے ساتھ صبر کا پیکج دیتا, ہم کھولتے ہی نہیں ہیں. ہمیں یہ لگا رہتا ندا زیادہ اچھی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں یار, میں تو پھر بھی دھکے کھا کر آیا ہوں, میم زیادہ اچھے بول رہی ہیں, یہ سب نہیں. میں یہ سوچتا نہیں, میں بھی اپنی جگہ مطمئن ہوں. صبر کریں آپ, صبر کی رسی پکڑے نہیں, یقین جانے وہ کس ذرائع سے دے گا آپ کو, جو آپ کی نیت ہے, جو آپ کا حوصلہ آپ کو اس طرح سے وہ سامنے پھینک دیتا ہے کہ آپ اٹھا کے تھک جاتے ہیں. بہت بڑی بات ہے ندا, یونیورسٹی میں مجھے بلایا جا رہا ہے, اسپیچ کرائی جا رہی ہے. میرا پیج تو دیکھیں 3 دن سے کیسا سجا ہوا ہے, فخر کر رہا ہے اس وقت پاکستانی مجھ پر. کیا بات ہے. اور جان صاحب یہ ہے کہ
बहुत से लोग आपको देख के हौसला पकड़ रहे हैं जो हौसला खो चुके थे। लेके जाते हैं। हाँ, आप एज अ रोल मॉडल, आपको मालूम भी नहीं है और आप एज अ रोल मॉडल भी काम करे जा रहे हैं। पता है निदा, मैं इंटरनेशनल एज अ मॉडल कर रहा हूँ। मैं पहला बंदा हूँ जिसने बर्न फेस पे कैट वॉक की है। माशाल्लाह। मैं इस वक्त इंटरनेशनल मॉडल हूँ, यहाँ मेरी कदर नहीं है। अरे बस यही होता है हमारे मुल्क में, थोड़ी कदर जब इधर उधर से टप्पे लग जाते बस जब स्किल आ जाती है ना, जब इंसान की स्किल होती है वो उसकी ब्यूटी को सरपास कर जाती है। मुझे एक इंडियन मूवी भी मिल गई थी, लेकिन आपको पता हालात कैसे हुए ना, तो उस वजह से फिर रुक चलिए आपको पाकिस्तानी मूवी में इंशाल्लाह कास्ट किया इंशाल्लाह, जाएगा। इंशाल्लाह, और अगर आपको ड्रामों का शौक है तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक, मुझे लगता है बहुत अच्छा कॉन्फिडेंटली एक्ट कर सकते हैं जी, बिल्कुल। आप होस्ट भी किया मैंने, होस्टिंग की है मैंने, होस्टिंग अभी पिछले रमज़ान। बहुत शुक्रिया कि आप आए, और हमारा जो कंक्लूजन था प्रोग्राम का, वो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो सारा हम बोलना चाहते थे वो आपने कर दिखाया है। वो और मुजस्सिम बने बैठे हैं कि मायूसी वाकई कुफ्र है। भाई ऐसे उस्ताद होंगे तो फिर सीखेंगे। अरे भाई हम क्या हैं, हम खुद इनसे सीखते हैं। आप नहीं, आपको निदा देखिए, मैं एक आम जिंदगी से उठकर आता हूँ ना, घरेलू ख़वातीन भी मेरे साथ क्लाइंट होती हैं मेरी, ये सब कुछ होगा। आप लोगों को देखती हैं, जिसमें आप हैं, बहुत बहुत डॉक्टर शुक्रिया, नादिया खान है। बस अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, मैं अगली किस्त में इंशाल्लाह अपनी तारीफें सुनूंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो एक्सपर्ट्स हमारे पास है। सलमा तुम कम बोली पर तुम्हारी प्रेजेंस ही काफ़ी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये था हमारा आज का शो, और कोशिश ये की कि फ्राइडे के दिन कुछ ऐसा करके जाएं जो शायद 2 दिन के लिए सही, सोचिएगा ज़रूर कि अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया है तो इन सब की बातें सुनने के बाद, इन सब के हालात देखने के बाद, क्या आपको अभी भी मायूसी फील हो रही है? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।